अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। मेरा आपका साथ होगा सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। बहुत सारी अहम ख़बरें भी होंगी, बातें भी होंगी और मुहर्रमुल हराम के हवाले से ख़ुसूसी जो शो है उसका भी इनेकाद किया है। जानेंगे मुहर्रमुल हराम की फ़जीलत के बारे में, जानेंगे शहादत हुसैन के हवाले से बात होगी आज के शो में। और साथ साथ हम जो है वो शो का आगाज़ जब करते हैं तो हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। तो आइए आज की कहानी पर नज़र डालते हैं कि वो क्या है और उससे हमें क्या सबक और सीख मिलती है। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक नेक दिल नौजवान अली रहता था। अली के दिल में हमेशा दूसरों की मदद करने का जज्बा होता था और वह हमेशा गांव वालों के मसाइल हल करने की कोशिश करता था। एक दिन गांव में बहुत अजीब बात हुई कि एक परिंदा जो बहुत ही खूबसूरत और नायाब था, गाँव के तालाब में फंस गया। गाँव वाले बहुत परेशान हुए क्योंकि वो परिंदा गाँव की खुशहाली की अलामत समझा जाता था। सब लोग मिलकर उस परिंदे को बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई भी कामयाब ना हो सका। अली ने भी इस मंजर को देखा और उसने फैसला किया कि वो इस परिंदे को ज़रूर बचाएगा। उसने तालाब के पास जाकर दुआ की और अल्लाह ताला से मदद मांगी। उसके बाद अली ने एक लंबी रस्सी और डंडा लिया और एहतियात से तालाब में दाखिल हो गया। अली ने रस्सी को परिंदे के करीब फेंका और परिंदे को उस पर बैठने की तरगीब दी। परिंदे ने कुछ देर बाद रस्सी पर बैठना शुरू किया और अली ने एहतियात से रस्सी को खींचना शुरू किया। गांव वाले मंजर देखकर हैरान हो गए और सब ये दुआ करने लगे कि अली कामयाब हो जाए। काफ़ी मेहनत के बाद अली ने परिंदे को बाहर निकाल लिया और सब लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। गांव वालों ने अली का शुक्रिया अदा किया और उसे दुआ दी। अली ने कहा कि ये सब अल्लाह की मदद से मुमकिन हुआ है और हमें हमेशा अल्लाह ताला ही पर भरोसा करना चाहिए। और ये वाक़या गांव वालों के लिए मिसाल बन गया कि सब लोगों ने अली की नेकी पर और खुदा के भरोसे की मिसाल से सीखा कि मुश्किल हालात में सब्र और दुआ से काम लेना चाहिए। तो अल्लाह ताला उन लोगों का साथ देते हैं और अल्लाह ताला छोटी मुश्किल हो चाहे बड़ी मुश्किल हो, जब हम अल्लाह ताला से मदद तलब करते हैं, अल्लाह ताला से आसानी मांगते हैं और मसलों का हल अपने अल्लाह ताला की तरफ, तो हमारे सारे मसाइल हल हो जाते हैं और अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाते हैं। तो आज की छोटी सी कहानी में सबक बहुत बड़ा है और हम सबको यकीनन अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए, चाहे छोटी बात हो, छोटा मसला हो या बड़ा मसला हो। वो एक है भी ना कॉल कि अगर जूते का तस्मा भी टूट जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि अल्लाह ताला से मांगो, अल्लाह ताला से तलब करो। तो अल्लाह ताला है जो हमारी हर फरियाद को, हर जो है वो दुआ को सुनते हैं और उसको हल करने की हम देखते हैं कि अल्लाह ताला के पास ही सिर्फ़ और सिर्फ कुदरत है, ताकत है और इस्तिताअत है। तो आज के जो हमारे मेहमान हमारे साथ शो में मौजूद हैं उनका तारुफ करवाती हूँ। फ़हीम सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई। और साथ साथ मेराज अख्तर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी मेराज अख्तर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। मेराज अख्तर ठीक है। नहीं लगाए ना, बड़े शौक से लोग लगाते हैं यार हाजी साहब। नहीं मेरे ख्याल है कि अच्छा नहीं है, बस ठीक है, कोई बात नहीं। अब जानबूझ के बोलूँगी रोज़ हाजी। अच्छा जी, तो जनाब हाँ बिल्कुल, इसके साथ साथ हमारे पास जो टॉप स्टोरीज़ हैं उस पर भी नज़र डाल लेते हैं आज के क्या हैं। और टॉप स्टोरीज़ में हमारे पास खबरें आप सब देख ही रहे होंगे यकीनन। सबसे पहले तो ये कि अवाम पर मज़ीद बोझ डालने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पेट्रोल और डीज़ल महंगा करने की तजवीज़ भेज दी गई है। 1 लीटर पेट्रोल 7 रुपये 67 पैसे महंगा करने की जो है वो तजवीज़ दे दी गई है और मंजूरी के बाद 1 लीटर पेट्रोल की जो कीमत है वो 265 रुपये 61 रुपये से बढ़कर जो है वो 273.28 जो है वो रुपये हो जाएगी। तो ये कहा गया है कि अब देखें मंजूरी कब आती है, तजवीज़ तो सामने आ गई है। इसके अलावा बिजली बम जो है वो गिरा दिया गया है। घरेलू सार्फिन के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। यानी अब जब नए बिल आएंगे तो वो इजाफे के साथ आएंगे, लेकिन इसमें क्या है कि 200 यूनिट तक वाले जो घरेलू सार्फिन हैं उनके 3 माह के लिए इजाफा उनसे मुस्तस्ना करार दिया गया है और 3 माह के बाद उनसे भी यही पैसे वसूल किए जाएंगे। तो हमने ये भी देखा है कि काफ़ी ज़्यादा इजाफा और एक बड़ा इजाफा हमें देखने में नज़र आ रहा है, ये 7 रुपये 12 पैसे फ़ी यूनिट। इसके अलावा अगर हम बात करें मुहर्रमुल हराम के हवाले से, तो पीपल्स बस सर्विस के तमाम जो ऑपरेशन हैं 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को मुअत्तल रहेंगे और सक्खर, लाड़काना, मीरपुखास, नवाबशाह, हैदराबाद, कराची सब जगह पर ये सर्विस मुअत्तल रहेगी। अच्छा, जो EV2 है बहरिया टाउन से मलीर तक वो चलाई जाएगी और EV1 जो है मलीर कैंट से मलीर हॉल तक वो चलाई जाएगी। अच्छा, इसके अलावा हमने देखा है कि जो मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो कराची में जुलूस होगा उसके रास्तों में कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, रास्तों को सील कर दिया गया है। 8, 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के जो मरकज़ी जुलूस हैं उनके रूट्स को सील किया गया है सिक्योरिटी के पेश नज़र और कंटेनर्स लगाकर बंद किए जाने वाले जो रास्ते हैं उनमें एमजिना रोड है, सोल्जर बाज़ार है,
सदर, रीगल चौक और तिब्बत सेंटर, जामा क्लॉथ, लाइट हाउस, खारादर और बोल्टन मार्केट, ये पूरा एक ट्रैक है जो जहाँ पर तमाम जो रास्ते हैं उनको बंद कर दिया जाता है, कंटेनर्स लगाए जाते हैं। इसके अलावा दुकानों को भी सील कर दिया जाता है और जब जुलूस बरामद होता है तो वहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात होते हैं, कैमरे के ज़रिए भी निगरानी की जाती है और उसके अलावा हम देख रहे होते हैं कि फ़िज़ाई निगरानी भी की जा रही होती है। दोबारा सिक्योरिटी के इंतजामात खासे हमें सख्त दिखाई दे रहे हैं और बड़ी तादाद में जो है वो पुलिस अफसरान को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा हम देख रहे थे कि काफ़ी दिनों से फ्लोर मिल्स के जो मामला थे वो चल रहे थे। फ्लोर मिल्स और हुकूमत ने राब्ते किए हैं। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने कराची समेत इनके तमाम मेंबरान को फ्लोर मिल्स खोलने की हिदायत जारी कर दी और कराची में 100 से ज़ायद जो फ्लोर मिल्स हैं उनमें काम शुरू कर दिया गया है। पीर को तमाम फ्लोर मिल्स यानी आज के दिन आटा, मैदा और चोकर की सप्लाई जो है वो मामूल के मुताबिक हो जाएगी। 3 दिन की हड़ताल हुई थी जिसमें कराची में होलसेल मार्केट और दुकानों पर आटा ख़त्म हो गया था। अब हुकूमती कमेटी ने जुमेरात को पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन को बुलाया है और विल्ड होल्डिंग टैक्स जो है वो ख़त्म कराने के हवाले से फ़ैसला जुमेरात को मुतवक्किल है कि क्या होगा। इसके अलावा सिंध हुकूमत कराची को साफ़ सुथरा करने में ताउन करे और नासिर शाह साहब ये कहते हैं कि सिंध हुकूमत जो है तजावुज़ात से कराची को पाक करना चाहती है, साफ़ सुथरा शहर बनाना चाहती है, खूबसूरत शहर बनाना चाहती है। तो इसके लिए बल्दियाती इदारों के साथ हम भी ताउन करेंगे, शहरी भी ताउन करें और शहर की सड़कों और ग्रीन बेल्ट्स पर तजावुज़ात के ख़ात्मे के हवाले से इजलास भी हुआ जिसमें हमने सारी हैपनिंग्स देखी हैं। इसके अलावा एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए सरगर्म नज़र आ रही है और नौजवान जो फुटबॉलर्स हैं उनमें ट्रैक सूट्स भी तकसीम किए गए हैं रुकन सिंध मोहम्मद आमिर सिद्दीकी की जानिब से। और उन्होंने कहा है कि जो फ़ुटबॉल ग्राउंड्स हैं हमारे वो तबाहाली का शिकार हैं, नौजवान बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं फ़ुटबॉल में खेलने के लिए, तो हम ये चाहते हैं कि इसको फ़रोग़ दें और जो हमारे फ़ुटबॉल ग्राउंड्स हैं उनकी भी बहाली का उन्होंने कहा कि इनको भी बहाल करना चाहिए और हम चाहते हैं कि जो हमारा टैलेंट है वो आगे जाए। तो उन्होंने कहा कि आज मैंने 40 से ज़ायद फ़ुटबॉलर्स में ट्रैक सूट तकसीम किए। ये तमाम नौजवान फ़ुटबॉलर्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में फ़ुटबॉल टूर्नामेंट्स में ऑलरेडी हिस्सा लेते हैं और ज़्यादा टूर्नामेंट्स का इनेकाद होना चाहिए। इसके अलावा गवर्नर सिंध साहब जो हैं वो आईटी के तालिब इल्मों के लिए गूगल सर्टिफिकेशन की फ़ीस देने का उन्होंने ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि गवर्नर इनिशिएटिव के तहत आईटी कोर्सेज़ करने वाले तलबा के लिए जो गूगल सर्टिफिकेशन है उसकी फ़ीस भी मैं ख़ुद अदा करूँगा। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि आईटी के जो कोर्सेज़ हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन जो सर्टिफिकेशन ऑनलाइन होती हैं जिसमें बहुत सारे जो हम देख रहे होते हैं कि करंट कोर्सेज़ करवाए जा रहे होते हैं तो उसकी भी फ़ीस बहुत ज़्यादा भी होती है। तो वो जो अफोर्डेबिलिटी का जहाँ पर इशू आता है और जो लोग करना चाहते हैं तो गवर्नर साहब से रब्ता कर सकते हैं और ये फैसिलिटी से अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा कराची में गाड़ियों की चोरी और छीना झपटी में नुमाया कमी आई है। भाई डाटा क्या कह रहा है इस हवाले से मेराज भाई यकीन हमें बहुत बेहतर तरीके से बता सकेंगे क्या डाटा आया। इसके अलावा हम जो मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी है उस हवाले से भी बात करेंगे। तो शो का आगाज़ हम यहीं से कर लेते हैं कि मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी फ़हीम भाई। मुहर्रम उल हराम पे सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात हैं बाज़ाहिर तो पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है हुकाम की जानिब से और हुकूमत की तरफ से भी कि फुल प्रूफ इंतज़ामात किए गए और योमिया की बुनियाद पर जो है वो 8 से 9 हज़ार अहलकार जो हैं वो ख़ास तौर पर इन 3 दिनों में जो है वो ड्यूटी देंगे। इसमें जो है वो जो ट्रैफिक पुलिस भी शामिल है, इसमें स्पेशल ब्रांच भी शामिल है, इसमें जो दीगर इदारे हैं जैसे CTD है या और दीगर इस टाइप के इदारे हैं उनके अहलकार भी शामिल हैं। और जो पूरी हमारी MA रोड है जहाँ से 8, 9 और 10 के जुलूस गुजरते हैं उसको तकरीबन इस वक्त तक तो सील किया ही जा चुका है। और जैसे कि आपके पता के इल्म है और नाज़रीन भी जानते हैं कि 8 मुहर्रम का जुलूस जो है वो आज नश्तर पार्क से बरामद होगा और अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ अख्तिताम पजीर होगा। तो उसका जो रूट है उसके ऊपर आज सुबह से ही जो है वो मोबाइल फ़ोन सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। अच्छा। और अब जब नश्तर पार्क से जुलूस से बरामद होगा तो उस हवाले से जो सिक्योरिटी है वो इंतहाई सख्त रखी गई है। इवन आज जो है वो अभी मैं देख रहा था एक मैसेज कि आज वज़ीर दाखिला जो है सूबाई वज़ीर दाखिला वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी ख़िताब करेंगे और ये कराची पुलिस ऑफिस में होगी। ना जाने क्यों जो है वो पहले तो ये कहा गया था कि आप वहाँ पर जो है उन्होंने मीडिया को दावत दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद अभी आ गया है कि मीडिया को अलाउ नहीं है और वो जो है क्लीन फीड भेजेंगे। मैं भी जो ये शहर में आज सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं उसके हवाले से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसी हवाले से कोई इनिशिएटिव भी हो कि उन्होंने जो है वो मीडिया को वहाँ नहीं अलाउ कर रहे वो। लेकिन जो बात मेरी कराची पुलिस चीफ से गुज़श्ता दिनों हुई थी, हमने उनकी खबर अपने चैनल पर नशर भी की थी, उसमें हमने उनसे ये सवाल किया था कि क्या इस साल जो मुहर्रम के हवाले से कोई स्पेसिफ़िक थ्रेट्स हैं क्या, तो उनको ये कहना था कि स्पेसिफ़िक थ्रेट कोई नहीं है। लेकिन चूँकि एक सिचुएशन है इस वक्त खित्ते में भी और पाकिस्तान में भी, तो दहशतगर्दी एक दफ़ा फिर जो है वो सर उठा रही है, तो उन हालात में हमने कुछ ऐसे इंतजाम किए हैं
کہ جس سے جو ہے سیکیورٹی کو فول پروف بنایا جا سکے. تو کافی بہتر انتظامات ہمیں نظر آ رہے ہیں اور دعا یہی ہے کہ یہ محرم الحرام بھی جو ہے وہ پرامن طریقے سے اپنے انجام کو پہنچے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا CCTV کیمروں سے بھی نگرانی کی جاتی ہے اور ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے کافی بہتر ہے صورتحال اور اللہ کا کرم ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا اور سب جو جتنی بھی سرگرمیاں ہیں وہ بڑی احتیاط کے ساتھ اور بہت آرام کے ساتھ جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں. فورسز کی تعداد میں یقیناً اضافہ کیا گیا اور کہا گیا تھا رینجرز کو بھی تعینات کیا جائے گا, تو ان کو بھی ڈپیوٹ کر دیا گیا شہر کے مختلف علاقوں میں. دیکھیں یہ سیکیورٹی پلان تو ہمیشہ ان کے تیار ہوتے ہی ہیں, خاص طور پہ یہ جو پورا ایونٹ ہوتا ہے جلوسوں کا 3 دن کا, یہ ایسٹ میں اور ساؤتھ زون میں اور سٹی میں, یہ 3 اس میں ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ ہوتے ہیں. تو اس میں ہماری DIG ایسٹ سے بھی ہماری بات ہوئی تھی, تو ان کے پلان کے مطابق تقریباً 10,000 جوان جو ہیں وہ ایسٹ کی جتنے بھی حدود ہے امیجنا روڈ پر وہاں پر تعینات ہوں گے ان 3 دنوں کے دوران میں. اور جو ساؤتھ کے SSP سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا ان کے تقریباً 3100 جو ہے پولیس افسران اور اہلکار جو ہیں وہ اس پر ڈیوٹی دیں گے اور بلند عمارتوں پر جو ہے سنائپرز بھی تعینات ہوں گے. ساتھ ساتھ اس دفعہ انہوں نے سادہ لباس اہلکاروں کا بھی انتظام کیا ہے. سادہ لباس جو پلین کلاتھ میں ہوتے ہیں وہ جلوس کے اندر بھی اور جلوس کے باہر بھی وہ بھی اس میں ڈیوٹی دیں گے, تاکہ کسی بھی ممکنہ کوئی اگر اللہ نہ کرے ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو فوری طور پہ اس پہ نمٹا جا سکے. تو ان کا اب رینجرز کا بھی اسی طرح ہے, کیونکہ رینجرز بھی سیکیورٹی ڈیوٹیاں دیتی ہے. ساتھ ساتھ پاکستان آرمی بھی جو خاص طور پہ عاشورہ پہ تو بالکل ہوتی ہے, لیکن وہ بالکل سائٹ پر ہوتی ہے اور اللہ نہ کرے وہ اس حوالے سے ہوتی ہے کہ کوئی اگر اللہ نہ کرے کوئی بڑا واقعہ پیش آ جائے تو پھر وہ آئے گی. تو انتظامات تو بظاہر بہت زیادہ کیے ہوئے ہیں انہوں نے, اور امید بھی ہے کہ بہت اچھے طریقے سے یہ 3 دن جو ہے خاص طور پہ کراچی میں نمٹ جائیں گے. اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ ہم عوام کو یہ بھی بتا دیں, آگاہ کر دیں کہ جو امام بارگاہوں کے اطراف فراہمی آب ہے اس کے حوالے سے بھی اقدامات کیے گئے ہیں. واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی جو ٹیمیں ہیں انہیں متحرک کیا گیا ہے, کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کافی دنوں سے پانی کا مختلف علاقوں میں بہت زیادہ مسئلہ ہے. تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے جو فوری فراہمی ہے اس کو بھی کہا گیا ہے, اور لیکیجز جو ہیں پانی کی لائنوں میں ان کو بھی ختم کیا گیا ہے, تاکہ مسلسل فراہمی وہاں پر جہاں پر بھی امام بارگاہ ہیں, جہاں پر بھی علاقوں میں یہ پریشانی تھی تو وہاں پر ان کو کنٹرول کیا گیا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ, کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور جلوس سے آ رہے ہوتے ہیں, ایک لمبی پریکٹس کے بعد آ رہے ہوتے ہیں, تو یہ ساری بیسک یوٹیلیٹیز نہ ہوں تب بھی. لوڈ شیڈنگ کا کیا ہوگا؟ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی 8, 9 اور 10 محرم کو؟ دیکھیں کوشش تو کی جا رہی ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے اوپر قابو پایا جائے, اور کہا تو یہی گیا ہے کہ کم از کم 9-10 تو لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی. اور جو اس حوالے سے جو میرے پاس کل ایک کال بھی آئی, ہمارے ایک بوہری دوست ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی 45,000, یہ تو خیر ہمیں پتہ بھی ہے کہ 45,000 کے قریب جو ہیں وہ بوہری پوری دنیا سے جو ہے اس وقت پاکستان میں آئے ہوئے ہیں, اور ظاہر جو روحانی پیشوا ہیں ان کے تفضل صاحب وہ یہاں عشر محرم بھی کر رہے ہیں, اس کی مجالس سے بھی خطاب کر رہے ہیں, تو ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. انہوں نے بتایا کہ کل صرف نارتھ ناظم آباد میں جہاں سب سے زیادہ اس وقت بوہری جو برادری کے افراد ہیں انہوں نے آ کر رہائش اختیار کی ہوئی ہے, اس علاقے میں کے الیکٹرک نے یقینی بنایا ہے کہ بجلی نہ جائے, اور اس کے لیے نئی PMT بھی لگائی ہے. ان کی خواہش تھی کہ اس چیز کو بھی پازیٹیولی کور کیا جائے, تو آج ہم اس کو کور بھی کریں گے. لیکن کافی انتظامات جو ہیں ہمیں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی کے الیکٹرک کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور ظاہر ہے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی تو اگر غیر ملکیوں کے جہاں ٹھہرے ہوئے وہاں نہیں ہوگی تو ایک اچھا میسج بیرون ملک بھی جائے گا پاکستان کا. لیکن جو دیگر شہر کے علاقے ہیں وہاں پہ اگر آپ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں اور بعض علاقوں کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنیٰ قرار دیتے ہیں, تو یہ طبقاتی فرق نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں. پورے شہر کو بلکہ پورے ملک کو جو ہے اس دوران خاص طور پہ لوڈ شیڈنگ سے فری قرار دیا جانا چاہیے, کیونکہ بجلی کی کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے ایوب صاحب جو ہمارے وہ وزیر توانائی ہیں وہ کہہ چکے ہیں واضح الفاظ میں کہ بجلی کی کمی نہیں ہے, ہمیں صرف اور صرف لاسز کا ایشو ہے. کنڈوں سے جہاں بجلی چوری ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہم بعض اوقات ڈیمانڈ ہونے کے باوجود بجلی سپلائی نہیں کر پاتے, لیکن بجلی اس وقت سسٹم میں موجود ہے. تو بہتر یہی ہوگا کہ خاص طور پہ ان 2 دنوں یا 3 دنوں میں تو بجلی نہیں جانی چاہیے, کیونکہ یہ عام اعضاء ہیں اور ان میں جو ہے احترام بھی ہونا چاہیے ان کا. بجلی کے حوالے سے ہم بات کریں, لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بات کریں, مجھے تو اب ایسا لگ رہا ہے لوگ کہیں گے کہ بھائی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ہونے دو, کیونکہ بل کہاں سے بھریں گے. اب 7 روپے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, بل تو وہی آئے گا. بل تو اب زیادہ آئے گا نا فہیم بھائی, وہی نا, اگر آپ لوڈ 7 روپے 12 پیسے تک جو ہے وہ اضافہ کر دیا. جی ہاں, مطلب کوئی پر یونٹ آپ نے 7 روپے 12 پیسے اضافہ کیا ہے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں گھوم پھر کے یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں وہ بھی ختم نہیں ہو کے دے رہے, وہ پتہ نہیں کہ زندگی تمام اب لگے رہیں گے.
اور یہ جو باقی چارجز ہیں وہ بھی دیں گے. اچھا اب ایک پیکج نکالا ہے کہ 200 یونٹ والے جو افراد ان کو 3 مہینے کے لیے بہت بڑی جو ہے نا وہ سبسڈی مل گئی ہے کہ وہ 3 ماہ کے بعد وہ پیسے دیں گے. تو معراج بھائی تو کچھ بولنے سے ہی قاصر ہیں, شوق میں چل رہے ہیں ادھر. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت بجلی کا بل جو ہے نا کسی بھی طبقے کا شخص ہو اس کے لیے ایشو بنا ہوا ہے, صحیح ہے, کیونکہ اتنی زیادہ رقم اب آ رہی ہے بجلی کے بلوں میں, اور اب مزید اس میں انہوں نے اگر اضافہ کیا ہے تو یہ میں تو سمجھتا ہوں عوام پر ظلم ہے. اس کا کوئی دوسرا حل دیکھا جائے, کیونکہ اس طرح تو جو بیچارہ تنخواہ دار طبقہ ہے جس کی اگر 40-50 ہزار روپے سیلری ہے اور اگر اس کا 15,000-20,000 روپے بل میں چلا جاتا ہے تو پھر بچوں کی تعلیم کے لیے وہ کیا کرے گا, اپنے گھر میں وہ پورے مہینے کے راشن کے لیے کیا کرے گا, ان چیزوں پر کوئی بھی نہیں سوچتا. اور ایسا لگتا ہے کیا ہے, مطلب یہ تو چیز کلیئر ہے کہ کچھ بیرونی دباؤ کی وجہ سے جو ہے یہ سارے معاملات ہیں, کیونکہ اس پر احتجاج بھی بہت ہوئے اور روز کی بنیاد پر شہر کے مختلف علاقوں میں اس پر روزانہ کی بنیاد پر احتجاج ہو رہے ہیں. بہت ہیٹ ویو میں کئی جانیں بھی ضائع ہوئیں, سب کچھ ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود کوئی کمی ہونے کے یا کوئی ریلیف دینے کے بجائے ان ساری باتوں کے بعد بھی 7 روپے کچھ پیسے کا جو ہے مزید اضافہ ہی ملا ہے. تو یہ سب کے لیے ہی پریشان کن ہے. شاید آپ کے لیے بھی ہوگا, میرے لیے بھی ہوگا, ہم سب کے لیے ہوگا, کیونکہ بل واقعی اتنے زیادہ ہو چکے ہیں اب کہ وہ ان کو ادا کرنا جو ہے کافی مشکل ہو رہا ہے. جبکہ لوڈ شیڈنگ کا حال یہ ہے کہ کہیں علاقوں میں 8-8 12-12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. بل جو ہے وہی 12-12 ہزار 13-13 ہزار جو 200 یونٹ سے نیچے والے لوگ ہیں تو بھی آ رہے ہیں. اور واقعی اب نہیں لگتا کہ لوگ یہ بجلی چاہیں گے بھی کہ بجلی آئے. میں تو یہ سمجھتا کہ انشاءاللہ بریک لیں گے اس کے بعد آپ آئیں گے بجلی کے اوپر, لیکن آپ بجلی سے اتنے پریشان ہیں کہ آپ نے بریک لینا بھی مناسب نہیں سمجھ رہی ہیں. تو دیکھیں بجلی کا جو اس وقت مسئلہ ہے نا, یہ اس وقت بہت بڑا مسئلہ. اس طرح سے یہ حالیہ اضافہ ہوا ہے یہ تو تباہ کر دے گا عوام کو. 7 روپے 12 پیسے آپ پر یونٹ آپ کر رہے ہیں, 50 روپے کم از کم پر یونٹ تو ویسے ہی اس وقت جو ہے آپ لے گئے, اور اس کے بعد جو ٹیکسز ہیں وہ ملا کے کوئی 70 روپے پر یونٹ اگر پڑے گا ایک شخص کو, تو وہ کیا وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کون سے الفاظ استعمال کروں. کیا کرنا چاہ رہے ہیں اب قوم کے ساتھ. پھر دوسری خبر جو آپ نے دی بھی سب کو پتا ہے کہ جناب آپ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی سمری دے رہے ہیں. جا رہے ہیں, رک جائیں, میں بریک لے لیتی ہوں. آپ بریک لے لیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ان سٹی ایٹ 10. تو فہیم بھائی بات کر رہے تھے جانے سے پہلے کہ پیٹرول کی قیمت میں بھی اضافے کی تجویز دی گئی ہے. ابھی ذرا دل تھام کے رکھیں کہ ابھی تجویز کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا ہے یا حکم صادر نہیں ہوا ہے, لیکن جب غلاموں کے لیے حکم آئے گا اور بادشاہتی کے جو نظام میں جب یہ فیصلہ آ جائے گا تو آپ کو وہ سب برداشت کرنا پڑے گا. لیکن صرف پیٹرول نہیں, پیٹرولیم مصنوعات وہ آپ کے اس سے ہو سکتا ہے کوئی یہ سمجھے کہ اچھا چلو یار میری گاڑی تو ڈیزل کی ہے, میرے اوپر نہیں, میرے لیے نہیں گئی. نہیں جناب, پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کی جو ہے وہ سفارشات گئی ہیں, اور یہ سفارشات بھیجنے والوں کو تو ظاہر ہے مفت کا پیٹرول ملتا ہے. ہاں شاہی مراعات ہیں ان کو ملی ہوئی ہیں, تو انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ 7 روپے بھیجیں, وہ 17 روپے بھیجیں, وہ 70 روپے بھیجیں, انہیں فرق نہیں پڑتا, وہ بھیج دیتے ہیں. لیکن میں تو یہ سوچتا ہوں کہ وہ سیاستدان جو عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں وہ عوام کو ہی کیوں گنے کی مشین سے نکالنے پہ تلے ہوئے ہیں. اس وقت جو سچویشن بن چکی ہے اس میں تو ہر شخص کے لیے جینا جو ہے وہ محال ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ یہ کہیں کہ ایک طرف آپ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کریں, دوسری طرف پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کریں, تیسری طرف جو فلور ملز والے ہڑتال کر دیں, کبھی دودھ والے ہڑتال کر دیں, کبھی کوئی اور کر دیں. یہ جو ملک میں اس وقت ایک سچویشن بنتی چلی جا رہی ہے, اس کو کنٹرول کرنا بھی سیاستدانوں کا ہی کام ہے, اور خاص طور پہ اس سیاسی جماعت کا ہی کام ہوتا ہے جو حکومت میں ہوتی ہے. اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت تو ہمیں ایک PDM-2 کی حکومت نظر آ رہی ہے. اس وقت تو زیادہ تر جماعتیں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہیں. جب آپ سبھی اقتدار میں ہیں تو خدا کے لیے کچھ ایسا کچھ کر لیجئے کہ عوام کو ریلیف بھی ملے. عوام کو ریلیف ملتا ہوا تو کہیں نظر نہیں آ رہا. میں پھر آؤں گا اس بات پہ کہ بجلی کی قیمتوں میں آپ ایک طرف اضافہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ نظر آ رہا ہے کہ لوگ کوئی نہ کوئی متبادل حل کی طرف جاتے ہیں. لوگ جو ہیں وہ سولر خرید لیتے ہیں, لوگ جو ہیں وہ بجلی کا خرچ کم کر دیتے ہیں, لیکن جیسے جیسے جو ہے وہ یہ سب چیزیں کرتے جاتے ہیں آپ کو جہاں نقصان ہوتا ہے کہ لوگ سولر چلا رہے ہیں, بجلی کم استعمال کر رہے ہیں, آپ کی بجلی کا استعمال کم ہو رہا ہے. لوگ بجلی کم خرچ کر رہے ہیں, آپ کی بجلی کا استعمال کم ہو رہا ہے. آپ اس نقصان کو لگتا ہے پورا کرنے کے لیے جو بجلی کے پرائسز میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں. یعنی اس طرح تو عوام کو تو آپ کہیں پہ جینے ہی کا حق ہی نہیں دے رہے ہیں. تو بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے بجلی میں اور یہ پیٹرول میں اضافہ تو یہ تب ہونا تھا نا جب ہم نے دیکھا کہ $7 بلین
جو ہے وہ آ رہے ہیں IMF سے, تو اوبیسلی کن شرائط پر آ رہے ہوں گے سب ہم جانتے ہیں فہیم بھائی, کہ آپ لے جا کر آپ اپنے ریسورسز آپ بلڈ نہیں کر رہے اور آپ ہر دفعہ جا کے آپ کے پاس صرف فائنل سولوشن اور حل یہ ہے کہ ہمیں IMF کے پاس جانا ہے. تو سولوشنز کی طرف یا ہم انڈسٹری ریولوشن کی طرف تو جا ہی نہیں رہے نا. تو اچھا دوسری بات ابھی فہیم بھائی نے کہا تھا, معراج بھائی چاہوں گی کہ اس پہ بھی ہم ذرا بات کریں. ہوا یہ کہ جو فلور ملز کا آپ لوگوں نے بھی ذکر کیا, اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو دودھ والوں نے پیٹرول پمپ مالکان تھے انہوں نے جو ہے وہ ہڑتالیں کی, دودھ والوں نے ہڑتالیں کی. یہ سب ہڑتالیں ہونی ہیں تو جو عوام سڑکوں پر دھوپ میں اپنے بچوں کو لے کے پتیلے چولہے لے کر خواتین نکل رہی ہیں سڑکوں پر, ان کا احتجاج کا کوئی آپ ویلیو نہیں کرتے ان کو, کیونکہ وہ ایک ایسوسیشن نہیں ہے, وہ آپ اپنے مطالبات اس طرح سے منوا نہیں سکتے, تو ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے. دیکھیں جو ابھی مجموعی طور پہ نظر آ رہا ہے اس حوالے سے تو میں یہی کہوں گا کہ ان کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے, ایک عام عوام کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. اگر کوئی ایسوسیشن ہے یا بزنس مین ہیں, اور جیسے فلور ملز والوں کے بارے آپ نے بات کی, تو یہ تو وہ لوگ ہیں نا کہ جن کی رسائی ہے وزیر اعظم تک بھی, تو ان کی بات جلدی پہنچ جاتی ہے. انہوں نے ہڑتال کا بم ایک طرح سے گرایا, اور 3 دن بعد جب آٹا شارٹ ہونا شروع ہوا اور مہنگا بکنا شروع ہو گیا. اچھا مہنگا خرید کون رہا ہے یہ بتائیے؟ عوام. مہنگا بھی عوامی خرید رہی ہے. ان پر ود ہولڈنگ ٹیکس کا ایشو تھا, بہرحال اس کے لیے مذاکرات انہوں نے کیے اور تقریباً 3 دن تک یہ ہڑتال چلتی رہی. چوتھے دن یہ جواب آ گیا, جی بالکل آپ جو ہے کام کریں, پھر ہم اس پر بات کر لیتے ہیں. یعنی کوئی سنوائی ہوئی, نوٹس لیا گیا, لیکن عام عوام کا تو جتنے بھی احتجاج ہو رہے ہیں اس کراچی میں, اس کا کوئی ری ایکشن ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہا ہے. پچھلے 1.5 مہینے میں جب یہ الرٹس جاری کیے گئے تھے کہ ہیٹ ویو ہے, لوگ اپنے گھروں میں محدود رہیں, بلا وجہ گھروں سے باہر نہ نکلیں, اس وقت خواتین اور بچوں نے اور بڑوں نے نکل کر سڑکیں بلاک کی, احتجاج کیے, اپنی جانوں کی بازی لگائی. میں تو یہی کہوں گی کیونکہ ہیٹ ویو میں نہیں پتا کہ کوئی بندہ سیکنڈوں میں اسپتال پہنچ رہا ہے اور سیکنڈوں میں ایکسپائر ہو رہا ہے, تو آپ مطلب ایسے میں بھی آپ نہیں سن رہے. ایک محلے سے 14 جنازے اٹھے ہیں, اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, انتظامیہ تیار نہیں تھی, کلیکٹر تیار نہیں تھا. ہم نے اس محلے سے ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کیا اور بتایا کہ جناب یہ 14 اموات ہیٹ ویو کے دوران ایک ہی محلے سے ہوئی. نہیں ہم تو نہیں, ایسا کوئی ڈیٹا ہمارے پاس نہیں, ہم دے رہے ہیں ڈیٹا, آپ ڈیٹا کو جا کے چیک کر لیں. نہیں, کچھ نہیں. اس اتنی بڑی سٹوری کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا. کوئی کلیکٹک کے خلاف جو باتیں ہو رہی تھی کہ جناب ایک جان بھی اگر ہیٹ ویو سے چلی گئی تو کلیکٹک کے خلاف FIR ہوگی, کہاں ہے FIR؟ کہاں ہے ناصر شاہ صاحب جو اسمبلی میں ادھر ادھر یہ بیانات دیتے رہے تھے؟ تو سمپل یہ ہے کہ کوئی بھی ہو جو ہمارے ہاں ارباب اقتدار و اختیار ہیں, جن کے ہاتھ میں اس وقت کسی بھی تھوڑا سا بھی اختیار ہے, وہ عوام کے لیے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لیے افسوس ہوتا ہے کہ آخر کو عوام کہاں جائیں گے. اور پھر میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, پر جو یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ میرے منہ میں خاک کہ جناب اس وقت ایک لاوا پک رہا ہے اور لوگ بہت زیادہ اس وقت غصے میں ہیں. جس طرح سے لوگ احتجاج کرنے اس وقت روڈز پہ نکل رہے ہیں بجلی پانی کے خلاف, گیس کی بندش کے خلاف, یہ لاوا اگر خدا نہ خواستہ پھٹ گیا تو پھر جو ہے وہ صورتحال خراب بھی ہو سکتی ہے. پھر آپ جو ہے وہ اگر سری لنکا جیسی کیفیت کی جو لوگ بات کرتے ہیں, پھر وہ اس طرف اگر ہم چلے گئے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اس ملک کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ عوام کو اب ریلیف دیں, عوام کو ریلیف دینا پڑے گا آپ کو. فہیم بھائی یہ لاوا ہے, لیکن ہماری عوام بھی وہی ہے, لاوے کی طرح ابلتے ہیں اور فوراً سے جب اس کے اوپر ایک چھینٹ پڑتی ہے ٹھک کر کے پھس کر کے ٹھنڈے بھی جاتے ہیں. ابھی کیا کریں گے, ابھی محرم الحرام میں سب جو ہے نا لوگ بزی ہیں, لوگوں کی کنسنٹریشنز کہیں اور ہیں, بجلی ٹھک کر کے بڑھ گئی, پیٹرول کی تجویز چلی گئی کل پرسوں آپ دیکھیں گے, اور اس کے بعد عوام واپس اپنے فوکس میں آتی ہے, اپنے جو ہے نا روٹین میں آتے ہیں. تب جی تھوڑا جب شور شرابہ ہوگا تو اس کے اوپر یہ ہوگا 2 روپے کمی, 1 روپے کمی, 1 روپے 50 پیسے کی کمی, اس کے بعد عوام کے منہ میں پھر سے ایک لالی پاپ دیں گے کہ عوام خاموش ہو جائے. تو یہ ہیومن سائیکی کے ساتھ کھیل رہے ہیں بیسکلی, اور یہ ظاہر سی بات ہے 30 سالوں سے جب حکومتیں کر رہے ہیں تو یہ ایسے ہی نہیں کر رہے, کیونکہ ان کو اس قوم کی نبض بھی پتہ چل گئی, ان کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. ایسا ہی ہے بالکل. لوگ جو ہیں اب جو ہے ظاہر سی بات ہے, بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو بیچارے احتجاج پہ بھی نہیں جا سکتے. اگر وہ کہتے ہیں اگر احتجاج پہ نکل گئے تو بھائی گھر میں شام میں کھائیں گے کیا, ان کو اپنے کام سے چھٹی کرنی پڑے گی. اگر وہ ڈیلی ویجز پہ کام کرتا ہے تو اس کو دیہڑی نہیں ملے گی, دیہڑی نہیں ملے گی تو اس کے گھر پہ راشن کہاں سے آئے گا. تو بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. یہ کہنا غلط ہے. روزی روٹی میں لگا دو, اس فکر میں لگا دو کہ یار شام میں گھر میں بچوں کے لیے وہ روٹی لے کے جانی ہے. آپ جب اس فکر میں عوام کو ایک طرح سے مبتلا کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ پیچھے سے کچھ بھی کرتے چلے جائیں, عوام جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتی چلی جاتی ہے. تو یہی ہو رہا ہے اس وقت, عملاً ہو یہی رہا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ نہ آٹا مہنگا ہو رہا تھا تو کون خرید رہا تھا,
تو بھائی عوام مجبور ہے نا اپنے بچوں کے لیے آٹا خریدنے پہ، چاہے ایک چیز 1 روپے کی ملے یا وہی چیز 10 روپے کی ملے، اپنے بچے کے لیے تو والدین جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے ان کا پیٹ بھرا جائے۔ دودھ کا ڈبہ آپ اسے جو ہے اس پہ 200 روپے بڑھا دیں ایک ساتھ یا 300 روپے بڑھا دیں، دودھ اس نے اپنے بچے کو پلانا ہے، وہ پلائے گا لے جا کے۔ تو یہ سچویشن آپ نے پیدا کر دی ہے اور بہت بری سچویشن دیکھیں۔ اچھا اس سب کا سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے اگر ہم یہ دیکھیں تو اس وقت تنخواہ دار طبقے کے اوپر ہو رہا ہے۔ تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ اگر پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کرتا ہے تو اس کے اوپر جو آپ نے اتنا ٹیکس لگا دیا ہے کہ وہ ٹیکس ادا ہی نہیں کر پا رہا ہے، اس کے ساتھ بجلی بڑھا رہے ہیں آپ، پیٹرول بڑھا رہے ہیں آپ، اس کے لیے آفس آنا جانا اس کے لیے مشکل کر رہے ہیں، دیگر آپ چیزیں بڑھا رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر وہ احتجاج کرے تو کہاں کرے؟ پچھلے دنوں میں بڑی اچھی ایک چھوٹی سی خبر تھی لیکن تھی اچھی کہ کراچی میں PIDC کے مقام پر جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے ملازمین ہیں انہوں نے وہاں احتجاج کیا تنخواہ دار طبقے کے اوپر لگائے جانے والے ٹیکس کے خلاف۔ ان کی کوئی ایسوسیشن نہیں ہے، ان کی کوئی تنظیم نہیں ہے، لیکن پھر بھی تنخواہ دار طبقے کو اس بات کا احساس ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ وہ لوگ تھے جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں۔ تو احتجاج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب اگر ان حکمرانوں کے جو آپ کے مطابق 30 سال سے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ان کا ہاتھ عوام کی نبض کے اوپر ہے تو وہ یہ بھی دیکھیں کہ یار ہونے کیا جا رہا ہے۔ وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ملازم جس کی کوئی ایسوسیشن نہیں ہے وہ اگر خود نکل کے احتجاج کر رہا ہے تو پھر کل کو جو ہے وہ ایسوسیشن بھی بنا سکتے ہیں، وہ اپنی تنظیم بنا کے وہ اس کے تحت بھی احتجاج کر سکتے ہیں۔ تو خدا کے لیے سوچیں، عوام کو اس حد تک نہ ماریں کہ بالکل ہی وہ مری جائیں، اور مری گئے ہیں بالکل عوام، تو اس وقت کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ آپ نے وہ ہوتا ہے نا کہ گنے کی مشین میں آپ نے ڈالا اور ایک وقت میں آپ بالکل اس میں کچھ نہیں رہتا، پھر بھی جو ہے آپ اسے جو ہے وہ ڈالتا ہے وہ گنے کا مشین چلاتے میں بھی اس وقت بھی سوچیں گنے کے جوس والا، کیونکہ پیٹرول مہنگا ہوگا تو جنریٹر پہ مشین چلانا بھی عذاب ہو جائے گا۔ بالکل وہ بھی نہیں ملے گا پھر آپ کو گنے کا جوس بھی، عوام کا ملے گا سب کچھ، عوام کو مہنگا ملے گا۔ 50 روپے والی چیز 100 روپے میں مل رہی ہوگی، 60 روپے میں مل رہی ہوگی، 70 روپے میں مل رہی ہے۔ ہو کیا رہا ہے عوام کے لیے؟ ایک اور بڑی مشکل چیز جو کہ میں نے ابھی کلوزلی دیکھی اور آبزرو کی لوگوں میں، کہ اب بجلی کے بل، کھانا، راشن پانی، یہ سب چیزوں کی ہم بات کرتے ہیں نا کہ بیسک یوٹیلیٹیز، بیسک ضروریات زندگی میں، ادویات، وہ بھی 18% تک جو ہے نا ان کے اوپر بھی ٹیکس لگنے کے بعد قلت بھی الگ ہے۔ ابھی کون بتا رہا تھا ہمارے آفس میں، کسی نے بتایا کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو ٹیٹنس کا انجیکشن لگوانے کے لیے گئے، وہ 60 روپے والا انجیکشن 600 روپے میں لگا، کیونکہ اب ان اویلیبل تھا وہ ٹیٹنس کا انجیکشن، جو کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور وہ 600 روپے میں وہ لگوا کر آئیں کیونکہ وہ اویلیبل نہیں تھا مارکیٹ میں۔ اب جو نہیں لگوا سکتا 600 روپے میں وہ کیا کرے گا؟ اور پھر دوسری چیز ہے معراج میں ایک اور بڑی چیز ہو رہی ہے، وہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں نے بچوں کو اپنے اسکول سے نکال لیا ہے، مدرسوں سے نکال لیا ہے، کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ وہ بچوں کو پڑھا سکیں۔ تو آپ نسلیں تباہ کر رہے ہیں، یہ بیسک ٹیکسز میں، آپ پیٹرول کی قیمت میں، آپ ان چیزوں میں اضافہ کر کے پوری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ جب بچے پڑھیں گے نہیں، تعلیم حاصل نہیں کریں گے، کیا ایکسپوجر ہوگا ان کا؟ گلی محلوں میں پھرتے رہیں گے صبح سے لے کر رات ہوگی، اور اوپر سے مسئلہ ہے کہ ہر گھر میں کچھ ہونا ہو، یہ موبائل فون ہے اس پہ بس چلاتے رہیں گے بچے چھوٹے چھوٹے۔ تو آپ کیا اپنی نسلیں تیار کر رہے ہیں؟ آپ آنے والے کل کے لیے کیا پیدا کر رہے ہیں؟ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والے نہیں، کوئی پلان نہیں ہے۔ بریک لے لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ان سٹی ایٹ 10۔ تو جناب بات ہو رہی تھی ہمارے پاس جانے سے پہلے، لیکن ابھی ناصر شاہ صاحب کا آپ نے ذکر کیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شہر کو صاف ستھرا رکھیں اور تجاوزات ہٹائی جائیں۔ صاف ستھرا اور خوبصورت شہر بنانے کے لیے بلدیاتی اداروں کے ساتھ جو ہے وہ بھرپور تعاون کرے گی سندھ حکومت، اور عوام سے بھی کہا ہے کہ تعاون کریں۔ دیکھیں سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بھی آپ نے یہی کہہ کر بنایا تھا کہ آپ شہر کو صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں۔ اس سے متعلق جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی ہے وہ تو بڑی خوفناک ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ حکومت کو دیکھنا چاہیے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ سندھ سالٹ ویسٹ جو ہے وہ اپنے قیام کے مقاصد پورے کرنے میں ہی ناکام ہے۔ اس میں انہوں نے رپورٹ میں واضح الفاظ میں یہ لکھا ہے کہ سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بنایا گیا تھا ڈور ٹو ڈور کچرا اٹھانے کے لیے، لیکن آج تک اپنے قیام سے لے کر آج تک ابھی صرف کراچی کے 2 ڈسٹرکٹس میں وہ کام کر رہا ہے، کورنگی اور سینٹرل میں، اور ان دونوں ڈسٹرکٹس میں بھی وہ ڈور ٹو ڈور کچرا اٹھانے میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ اور اس کی جو وجہ لکھی ہے انہوں نے وہ یہ لکھی ہے کہ بد انتظامی، ادارے میں کنٹرول، جو مینجمنٹ کا کنٹرول ہے وہ نہیں ہے، اور بد انتظامی کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکا جو بنیادی کام تھا اس ادارے کے قیام کا، کہ آپ نے جو ڈور ٹو ڈور کچرا اٹھانا ہے۔ 2 ڈسٹرکٹ میں بھی آپ یہ کام کر نہیں سکے۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے، پھر آپ شہر کو صاف کیسے رکھیں گے؟
تجاوزات کے نام پر آپ کہتے ہیں کہ جناب اس شہر میں جو ہے آپ صفائی کرنا چاہتے ہیں. ارے بھئی وہ ٹھیلے والے کو آپ تجاوزات قرار دیتے ہیں, جو بیچارہ جو ہے وہ بڑی مشکل سے اس سے اپنی روزی روٹی کما رہا ہے, اپنے گھر والوں کا پیٹ پال رہا ہے, جس کے لیے آپ ایک طرف بجلی مہنگی کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ اس کے لیے پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں, وہ تو آپ کو تجاوزات کے طور پر نظر آ جاتا ہے. لیکن جو تجاوزات آپ خود قائم کرتے ہیں, نالوں کے اوپر جو ہے آپ پوری تجاوزات جو قائم کرتے ہیں, وہ آپ کو نظر نہیں آتی. جو دیگر تجاوزات جو محکموں نے قائم کی ہوئی ہیں, چاہے وہ جو ہے, پھر آپ چھوڑیں محکموں کو چھوڑیں, اس شہر کے سرکاری محکمے جو ہیں وہ نالوں کے اوپر جو اپنے دفاتر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ اس کی بات ہم کیوں نہیں کرتے تو اس کو پہلے گرا دیں, جا کے ذرا کوشش تو کریں. سپریم کورٹ کراچی کی جو بلڈنگ ہے وہ تک نالے پہ قائم ہے, شاہین کمپلیکس کی جو بلڈنگ ہے وہ تک نالے پہ قائم ہے. جا کے پہلے اس کے خلاف تو کارروائی کرنے کی ہمت لائیں اپنے اندر, پھر عام آدمی کا ٹھیلا گرائیے گا جا کر. حل کیا ہے, کیسے پہنچے گی عوام اقتدار تک جو ہے یہ آواز سن گئی؟ تو پھر اس طرح پریس ریلیز میں پڑھتے رہیں گے. دیکھیں اس کا حل اس لیے کوئی نہیں کہ دیکھیں بڑی جگہ جو ہے ان کو تو گرا نہیں سکتے, اس میں بڑے نام آ جاتے ہیں سامنے, بڑے پریشرز آ جاتے ہیں سامنے. اچھا چھوٹا جو معاملہ ہے وہ چھوٹا معاملہ بھی اتنا چھوٹا نہیں ہے جو شہر کے اندر یہ ٹھیلا بتارا کے مافیا کی صورت میں ہے. جب بھیک مانگنے والا جو ہے اس کے پیچھے اتنا بڑا نیکسس اور ہاتھ موجود ہوتا ہے. صدر کے علاقے میں آپ یقین کیجئے کہ خیر وہ بات کہنا مناسب نہیں ہوگی, پتھارے والے اتنے طاقتور ہیں کہ وہ چاہیں تو ایسے چوک کو ہٹوا سکتے ہیں, اور ایسا کئی بار ہوا ہے. ٹریفک کا اگر ایسو آئے گا اور ایسو سے ان کی نہیں بنی تو ان میں اتنی پاور ہے کہ وہ اتنے تعلقات ہیں ان کے موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کے جو آفیسز بنے ہوئے وہاں پر ان کے اتنے تعلقات ہیں کہ وہ ایک فون کرتے ہیں اور 2 دن کے اندر جو ہے وہ ایس ایچ او بھی تبدیل ہو جاتا ہے, ایس او بھی تبدیل ہو جاتا ہے. کس بنیاد پر ہے؟ کیونکہ پیسہ چل رہا ہوگا نا, پیچھے پیسہ دے رہے ہوں گے, تعلقات تو اسی میں یہی بات کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ بھی چھوٹی تجاوزات نہیں ہیں. میں کہہ دیتی ہوں آپ پی جاتے ہیں کافی, چھوٹی تجاوزات نہیں ہیں, وہ لاکھوں روپے یومیہ کے حساب سے کرپشن ہوتی ہے, جس میں ہماری کراچی پولیس, کراچی کی ٹریفک پولیس سمیت اور بلدیاتی ادارے ڈی ایم سیز یہ سب اس میں انوالو ہیں, اور بہت ایک بڑا پیسہ ہے جو کہ پورے مہینے جو ہے وہ رن کرتا ہے نا ان تمام ڈپارٹمنٹس میں, وہ اس لیے طاقتور. اچھا چھوڑیں, کچھ اچھی خبریں میں لاتی ہوں. لائیں کوئی اچھی خبر لائیں یار, کوئی اچھی خبر لائیں جلدی سے. شاباش. یہ بتائیں بحریہ ٹاؤن کا موسم کیسا ہے؟ او ہو پیارا کتنا موسم کا بھی جو ہے نا تیار کرو یار, موسم کے آج اپڈیٹس دکھاؤ, موسم کی صورتحال آج یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے, لیکن آج تو صبح جو آئمہ نے خبر دی ہے وہ تو اور زیادہ ہوا. نے کہا کہ آج موسم گرم رہے گا. بھائی ان کو صوفہ ادھر دے دو, میں بات کر رہی ہوں ابھی بجلی کی. یار تم نے پیٹرول پہ بات نہیں, ارے آ رہی ہوں بھائی. نہیں بھائی موسم پہ آپ بات کریں نا یار. موسم کی کہانی سنانا شروع نہیں کی تو کب سناؤ گی؟ کہانی یہی سنا رہی ہو صبح سے بیٹھی ہوئی. صبح ایک کہانی سنا دی آپ نے اس کی پرندے والی, اب آپ جو ہے اس کے بعد دوسری کہانیوں پہ آ گئی. کیا تھی پتہ نہیں, کوئی کہانی تھی. کہانی سعود کیا تھا مجھے سمجھا یار. اچھا ابھی کیا آئمہ کی خبر کی آپ بات کریں, موسم کہا گیا ہے, پچھلے دنوں یہ کہا جا رہا تھا کہ موسم جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے گا اور بارش بھی تیز ہوگی, لیکن کراچی والوں کے لیے کوئی بارش نہیں. اور آج یہ کہا گیا ہے کہ اب دوبارہ موسم گرم ہوگا, مرطوب حبس والا گرم, اور ایسے میں جب لوگ باہر نکلیں گے جلوس ہوں گے تو بڑی مشکل ہوگی ان لوگوں کے لیے بھی, کیونکہ گرمی ہوگا. ہیٹ ویو تو نہیں کہا, امکان دیکھیں خود ہی آپ کہہ رہے ہیں امکان نہیں ہے بھائی, ہیٹ ویو الرٹ جاری کیا ہے. اچھا دکھائیں بھائی کیا ہے, ذرا دکھائیں آج ویدر اپڈیٹس کیا ہیں ہمارے پاس. اوکے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کلاؤڈی جو ویدر تھا نا وہ چلا گیا ہے, اور ہیزی سن شائن, یعنی آج سورج جو ہے اپنے سوا نیزے پر ہوگا. 36-37 ڈگریز تک جو ہے وہ پارا جا سکتا ہے, اور ریئل فیل میں اس سے بھی زیادہ ہم دیکھیں گے کہ ہوگا. تو سرفراز صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. سرفراز صاحب کے مطابق جو ہے وہ فہیم صدیقی اور سرفراز 2 روز جو ہے سمندری ہوائیں بند رہیں گی. سمندر چلیں یار, کب سے کہہ رہی ہوں فہیم بھائی, چلتے ہیں نا, یہ پروگرام ہی لے کے چلیں نا, کچھ ایسا کریں کہ ساحل کے اوپر لگائیں. چلو یار سجا, ارکم کو دے دو یہ ٹاسک, ارکم کو بہت شوق ہے آؤٹ ڈور شو کر. یہ سیٹ لگاتے ہیں ساحل کے اوپر اور وہاں کرتے ہیں شو کو. لیکن ایک بات دیکھیں, وہاں ہوا نہیں ہوگی 2 دن تک, پتہ چل جانا ہے ابھی. نہیں کچھ نہیں ہوتا, ہم دہاڑی دار لوگ ہیں, مزدور لوگ ہیں, ہم نے سب نے ایسے ماحولوں میں کام کیے ہوئے. ماحولوں میں تو آپ نے محلوں میں بھی کام کیا ہوگا, شکر اللہ وہ نوبت آئی.
तो जो 2 रोज़ तक समंदरी हवा बंद रहेगी ना, इससे जो है वो एक तो दर्जा हरारत बढ़ा है, उसके साथ साथ जो है 2 रोज़ समंदरी हवा जब बंद रहेगी तो अभी पता जाना है। अच्छा, और सबसे वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिससे मैं थोड़ा सा परेशान हुआ कि इसमें जो हमारे अहले तशरीफ़ भाई हैं उनके लिए 9 और 10 मुहर्रम ज़ाहिर है वो जुलूस में होते हैं। उस वक्त जो ये मौसम होगा तो इसमें मैं यही चाहूँगा कि जो ज़ाहिर सबीलें तो लगती ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनकी जानिब से भी लगती हैं, इंतज़ामिया की जानिब से भी लगती हैं, हमारी सुन्नी बरादरी के दोस्त भी लगा रहे होते हैं। पानी का इंटेक सबसे ज़्यादा होना चाहिए। इस वक्त माहिरीन भी ये कहते हैं कि आप पानी का इंटेक बढ़ा दें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ और ख़ुद को जो है डिहाइड्रेट ना होने दें। तो अगर 2 रोज़ समंदरी हवाएं बंद हैं और वो यही 2 रोज़ हैं तो थोड़ी सी सूरत हाल जो है वो अच्छी नहीं नज़र आ रही। मौसम के हवाले से भी सारी ऐसी खबरें उठा के बैठी हुई हैं। मौसम की खबर भी निकाली तो उसमें भी आपने गर्मी डाल दी यार, क्या करती हैं आप यार? बोले जा रहे हैं, मैं अच्छी बात मैं चीजें पलटना चाह रहा हूँ, मौजूद आप खुद पलट चाह रहा हूँ, खबर वहीं की वहीं आ जाती धोने है। पे आए जा रहे हैं, चुप हो जाए। मैं अच्छी खासी, अच्छा मैं मुझे तजवीज़ आई है, आप लोग बताएं कैसी लगती है आपको। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, जो फ़हीम भाई ने कहा ना कि चलो शो ही लेके चले जाते हैं किसी दिन, तो एक पोल जो है वो स्टार्ट करेंगे इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पेज पर भी, सिटी एट 10 के भी, और मेरे जो रमशा कमल के नाम से पेज है उस पर भी। तो आप जो है ना कि वो बताएं। हाँ, अपना फेसबुक अकाउंट सबसे पहले बता दी, अपना पेज यार अकाउंट मैं सबसे रोज़ पहले नहीं बता चलाती दिया। हूँ, चलाया करो यार, मेरी तशहीर नहीं करते तुम लोग, हैंडल्स चलाया करो। अच्छा जी, तो क्या होगा कि अगर आप लोग कहते हैं कि हमें जो है ना वो शूट करना चाहिए और आप देखना चाहते हैं कि कैसा होगा, तो आप ज़रूर उस पर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। अगर हमें तजावीज़ ऐसी मिली और हमें इंटरेस्ट लगा कि हाँ भाई लोग देखना चाहते हैं, तो ज़रूर हम ट्राई करेंगे और शूट करने की कोशिश करेंगे और जाएंगे भी। तो बजट आप जो है वो उसका अप्रूव फिर करा वो फीकी लीजिएगा। फाड़नी बातें शुरू कर दी, नहीं, वो हो फौरन से जाएगा, हो मायूसी जाएगा। फैलाना। मैं मायूसी का फैला रहा हूँ, मैं तो एक सिंपल सी बात बजट कर रहा हूँ। नाम ही उसका- मायूसी बजट का नाम ही मायूसी है, बजट का मतलब है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। और आप अच्छा, आप मुझे अपना वो हैंडल ज़रूर दीजिएगा, मैं सबसे पहले उस पर कमेंट करूँगा कि आउटडोर करें अपना प्रोग्राम, हाँ। और सी व्यू पे करें, किसी अच्छी जगह पे करें बैठ के, और सेट से निकलें, एंजॉय करेंगे लोग इंशाल्लाह। लोग चेंज देखना चाहते हैं। चल रहे हैं महराज भाई, फिर हाँ हाँ बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। ब्रेक में हम ये प्लान बनाते हैं, फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। यूरो जो है वो बढ़ गया 303.15। क्या हो रहा है आज, उल्टा उल्टा आ रहा है, उर्दू इंग्लिश मिक्स हो रहा है। और कैनेडियन डॉलर 205.75 पे पहुंच गया। सऊदी रियाल में भी हम देख रहे हैं 74.37, और यूएस डॉलर में भी इतना ही चल रहा है पिछले 2-3 दिन से, 280.5 पे जो है वो आ चुका है। अच्छा, ख़बर ये भी है कि एक तरफ 2 अच्छी खबरें, ज़रा जल्दी जल्दी उनको टच कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये गवर्नर सिंह साहब कह रहे हैं कि गूगल सर्टिफिकेशन के लिए जो फ़ी होगी वो भी खुद देंगे, और एमक्यूएम के आमिर सिद्दीकी साहब कह रहे हैं मैं फुटबॉल की जो है ना किट्स उन्होंने तकसीम की हैं। दोनों को सलाम पेश करता हूँ। देखें दोनों काम अच्छे हो रहे हैं तो सलाम तो पेश करना बनता है ना यार। गूगल आप कह रहे थे ना पूरी खबर तुमने क्यों पढ़ी थी, वो पढ़ रही थी तो यही ढूंढ रही थी आगे क्या है, किड्स के बाद क्या है, कोई ग्राउंड राउंड बन गया, कोई क्लब हो गया, कोई टूर्नामेंट हो रहा है। शुक्र करो फुटबॉलर्स को उन्होंने जो है वो फुटबॉल किट्स दी हैं, 40 फुटबॉल्स नहीं दे दी, तो वो जो है आप यार अच्छी बात है, तो फुटबॉल आपने सुना है ना, वजीफा के एक वजीर खेल जो है वो फुटबॉल की टीम के इवेंट में गए, और उन्होंने जो है वो अपना खिताब करते हुए कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है जब मैंने देखा कि 22 खिलाड़ी, गुर्बत का ये आलम है कि एक ही गेंद से खेल रहे थे, मैं हर खिलाड़ी को एक गेंद दूंगा। तो यहाँ पे यार आप लोग खुद जो है ना, आप लोग खुद बहुत जो है ना वो हैं नेगेटिव है आप लोग। वो क्या है, नेगेटिव है आप लोग। अच्छा नहीं, अब उसमें देखें अब अच्छी बात क्या है, मैंने तो दोनों को सलाम पेश किया। आपके सलाम तो अच्छी तरह जानते हैं ना। नौजवान फुटबॉलर की जानिब से ट्रैक सूट की फराहमी के मुतालिक दरख्वास्त मौसूल हुई थी। तो चलो शहरी की किसी दरख्वास्त पे तो कोई अमल हुआ, अच्छी बात है ना, आमिर सिद्दीकी साहब ने किया है और अच्छा अमल है उनका। उन्होंने दरख्वास्तें पानी बिजली के खिलाफ क्यों नहीं दे रहे शहरी? नहीं, एक अभी पिछले दिनों में देख रहा था, शायद आमिर सिद्दीकी की ही वो दरख्वास्त, वो था लेटर था जो उन्होंने अफजल जैदी को लिखा है जो म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, और उन्होंने उनसे कहा है कि खुदा के लिए रिमाइंडर भेजा है कि आप खुदा के लिए मानसून सर पर है और इस वक्त आप शहर के नालों की सफाई कराएं, उस हवाले से आप जो है इनिशिएटिव लें। तो और ये रिमाइंडर है, उसका अभी तक उन्हें जवाब नहीं दिया गया है अफजल जैदी साहब की जानिब से। तो जो अपोजिशन में रहते हुए या एक रुकन सिंध असम्बली की हैसियत से जो वो कर सकते हैं, आमिर वो कर रहे हैं और एमक्यूएम बेसिकली वो कर रही है। लेकिन असल चीज़ ये है कि शहर को डिलीवरी चाहिए। इस शहर में हमने एमक्यूएम की कॉल के ऊपर हफ्ता सफाई होते भी देखा है और हमने शहर को यूँ चमकते हुए भी देखा है। एमक्यूएम अगर आज भी चाहे तो इस शहर में बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन न जाने क्यों
وہ اپنی جو ان کی ایک طاقت ہے، جو کارکن ہیں، جو ان کے عوام ہیں، اس کو شاید وہ استعمال کرنے میں آج کچھ خوف زدہ ہیں یا کچھ ہیں، ورنہ وہ چاہیں پولیٹیکل تو کر ٹیکٹکس سکتے ہیں۔ ہیں ان کو ایکسپوز بھی تو کرنا ہے کہ شہر کا لو یہ حال ہے، تو خود کر کے دکھائیں نا۔ نہیں تو پھر عوام میں اگر اپنی نمائندگی بڑھانا چاہتے ہیں اور عوام کو دوبارہ اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں تو کر کے دکھائیں ایسے عوامی اقدامات۔ لیکن پھر وہ یہی ہوگا نا کہ وہ پھر وہ سوچتے ہوں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ اقدام جو ہے وہ بانی ایم کیو ایم کے اقدام سے جو ہے وہ مشابہت اختیار کر جائے تو ہمیں کوئی اور پرابلمز نہ آنے لگے ہمارے لیے۔ لیکن اس شہر کے لیے آپ کو بہت سے ایسے اقدام کرنے پڑیں گے جس سے عوام کو ریلیف ملے۔ بیسیکلی 40 لوگوں کو ریلیف ملنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ سرٹیفکیشن ڈھونڈنے ہم لوگ بھی کوئی ہاں گوگل کا کورس ہمیں بھی کراتے ہیں یار، کرا کے دیں، ہم نے خود ڈھونڈنا ہے، پھر گورنر صاحب کے پاس جانا ہے۔ معراج بھائی کس میں کریں گے ویسے اگر آپ کو موقع ملے تو؟ آپ ویسے تو زیادہ تر آئی ٹی ریلیٹڈ اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ریلیٹڈ ہی کورسز ہیں ابھی تو۔ میں جو ہوں وہ مارننگ شو پہ کروں گا۔ میں تو نہیں کروں گی، میں تو کوئی اور ہی فیلڈ کا ڈھونڈوں گی۔ نہیں اچھی بات ہے۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پڑھتے ہیں سب لوگ، وہ وقت کی ضرورت بھی ہے، اس کو پہلے ہمیں استعمال کرنا چاہیے پازیٹیولی، کیونکہ اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو جو ہے جب یہاں پہنچی بھی نہیں تھی صحیح سے تو لوگوں نے استعمال کیا، لیکن اس کا نیگیٹو استعمال ہوا۔ آپ کو ہمیں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اپنے ہی جاننے والے کے فون سے میسج بھی آیا ہوگا، کال بھی کال تو خیر نہیں آئی ہوگی لیکن اس کی آواز ضرور آئی ہوگی، تو لوگوں نے نیگیٹو اس کو بہت استعمال کیا۔ بہرحال اس معاملے میں جو ہے میں کہوں گا کہ ہم سب کو بھی بہت ضرورت ہے، اور اب جو ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو بھی بہت شدید ضرورت ہے اس چیز کی، کیونکہ وقت کے ساتھ اگر آپ نے چلنا ہے۔ فیس بھی پے کر رہے ہیں بھائی، کہہ رہے لیکن گوگل سرٹیفکیشن جو ہے نا اس کی فیس جو ہے وہ ایک تو اتنی زیادہ نہیں ہوتی، نامنل ہوتی ہے اس کی۔ نہیں فہم بھائی، بہت مہنگے میں مہنگے مائکروسافٹ کی بات نہیں کر رہا، گوگل کے کورسز کی بات کر رہا ہوں۔ گوگل کی بھی سرٹیفکیشن جو نہیں ہے مہنگی نہیں ہے اتنی زیادہ اگر وہ مجھے نہیں معلوم کہ کس نوعیت کے کورسز کی فیس وہ پے کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، کیونکہ گوگل کے کورسز جو ہیں وہ بیسیکلی کوئی مہینوں پہ محیط نہیں ہوتے، وہ چھوٹے کورسز ہوتے ہیں۔ تو اچھی چیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کرنے چاہیے۔ اور جیسے یہ بات کر رہے تھے معراج بھی کہ اے آئی جو ہے وہ دنیا کی اس وقت سب سے امپورٹنٹ اس وقت چیز بنتی جا رہی ہے، اور اے آئی کے ذریعے جو ہے وہ اس وقت دنیا کنٹرول میں چلی جائے گی ایک وقت میں، اب تو ماہرین کا یہ کہنا ہے۔ تو اگر ہمیں آج سے یہ پتہ ہو، خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل کو یہ پتہ ہو کہ وہ اے آئی سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ آج بہت حد تک کنٹرول ہو چکا ہے، کل کو ممکن ہے کہ آپ کی جگہ جو ہے وہ کوئی روبوٹ بیٹھ کر جو ہے وہ اے آئی کے تھرو پروگرام کر رہا ہو، یہاں پر بھی کوئی روبوٹ ہی بیٹھے ہوں جو تجزیہ کر رہے ہوں، تو یہ سب کچھ جو ہے وہ دنیا میں ممکن ہے، ان فیوچر تو یہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیا بھی نا، کون سا چینل تھا جس نے اپنا جو نیوز اینکر ہے بالکل وہ چائنا میں کیا، چائنا میں سنا رہا ہوتا ہے۔ ہاں تو یہ تو بیٹا معراج اختر صاحب، جو میں کہہ رہی ہوں کہ کچھ پڑھ لو، فی بھی دینے کے لیے گورنر صاحب تیار ہے، ختم ہونے والا ہے یہ سب، بالکل ایسا ہی ہے۔ دکان بند ہونے والی ہے۔ اس اے آئی کے تھرو جو ہے مجھے صرف حیرت اس بات پر ہے کہ اس اے آئی کے تھرو جو ہے آپ ٹویٹر کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکے، ٹویٹر آپ کو بند ہی کرنا پڑا۔ یہ کیسا اے آئی ہے یار؟ کچھ چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی سبزی دکھانی ہے بھائی، سبزی کیا پکے گی آج دکھاؤ۔ کل میں نے سبزی لی، اب بتاتی ہوں کتنے مہنگے مہنگے ریٹس ہوں گے۔ کوئی نہیں، ٹماٹر 120 روپے، کتنے یہ بھی بتا دیجیے گا ساتھ ساتھ۔ 200 روپے سے زیادہ تھے۔ ریڈ والا آلو مجھے جو ہے وہ پتہ نہیں 150 روپے بتا رہا تھا، 90 روپے کا وائٹ آلو ملا، اور اس کے علاوہ میں نے گاجر خریدی نہیں، اس ریٹ پہ گاجر خیر اویلیبل بھی نہیں ہے۔ اور کیا خریدا؟ کتنے بولتی بھی جائیں نا۔ تو رہی 60 روپے، لوکی 160 روپے، نہیں ہے بھائی کچھ بھی۔ بریک لیتے ہیں، تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان دی شو۔ سٹی ایٹ 10 میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید۔ ہم بات کریں گے، جیسے میں نے شو کے آغاز میں کہا تھا، اور 8 محرم الحرام بھی ہے، اور محرم الحرام کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی شو کیا اور آپ کو بتایا کہ محرم الحرام کی فضیلت کیا ہے، کتنی اہمیت ہے ان ساری چیزوں کی۔ اور اب جیسے جیسے ہم 8، 9 اور 10 محرم دیکھتے ہیں، یوم عاشور آتا ہے، آج ہم آج کے اس سیگمنٹ میں اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ یوم عاشور کی کیا اہمیت ہے، شہادت امام حسین کے حوالے سے بات کریں گے، اور پھر یہ جو کربلا کا پورا واقعہ ہوا، اس سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے، کیا درس ملتا ہے، ہمیں اسے اپنی زندگیوں میں کس طرح سے اور کیسے شامل کرنا ہے، ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو ہمارے معلمین ہیں وہ بھی موجود ہوں گے، ہمیں سکھائیں گے بھی، ان سے بھی بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے میں تعارف کروا دیتی ہوں، میرے ساتھ علامہ شبیر میسمی صاحب موجود ہیں، آپ کو ویلکم کرتی ہوں شو میں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ ساتھ ساتھ مفتی نور رحمانی بھائی بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، آپ کو بھی جو ہے وہ شو میں خوش آمدید دونوں کو ہی۔ لیکن سب سے پہلے آغاز یہاں سے کریں گے
کیونکہ آپ جب الفاظ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ بہت جامع، بہت اچھے، بہت خوبصورت الفاظ، بہت اچھی اور جامع بات پہنچانے کی اس میڈیم سے ضرورت ہے۔ تو جب میں پڑھ رہی تھی واقعہ کربلا کے حوالے سے تو مجھے بہت اچھا لگا، اور میں نے کہا کہ اس میں سب چیزیں، سب پہلو جو ہے نا زیادہ تر ٹچ ہو رہے ہیں۔ تو آئیے پہلے یہ کلام ذرا پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور کربلا کے بارے میں اور حسین کے بارے میں جو ہے ہم اس پہ آگے جا کے گفتگو بھی کریں گے شہادت کے حوالے سے۔ تو کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے۔ خوشبخت تھا آپ کے قدموں پہ آ گرا، خوشبخت تھا کہ آپ کے قدموں پہ آ گرا، سویا نصیب حر کا جگایا حسین نے۔ نیزے پہ سر تھا اور زباں پر تھیں آیتیں، نیزے پہ سر تھا اور زباں پر تھیں آیتیں، قرآن اس طرح بھی سنایا حسین نے۔ نانا کے پاک نام پہ ہر چیز وار دی، نانا کے پاک نام پر ہر چیز وار دی، کچھ بھی نہ اپنے پاس بچایا حسین نے۔ صدمے سے قدسیوں کی بھی چیخیں نکل گئیں، صدمے سے قدسیوں کی بھی چیخیں نکل گئیں، اصغر کو جب گلے سے لگایا حسین نے۔ راہ خدا میں جان کی بازی لگا گئے، راہ خدا میں جان کی بازی لگا گئے، پیش یزید پر سر نہ جھکایا حسین نے، پیش یزید پر سر نہ جھکایا حسین نے۔ اکبر کی خشک آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے، صغرا کا جب پیغام سنایا حسین نے۔ ایسا لگا کہ دیکھ کر حوریں بھی رو پڑی، ایسا لگا کہ دیکھ کر حوریں بھی رو پڑی، قاسم کی لاش کو جو اٹھایا حسین نے۔ کیوں آپ کو نہ اپنے نواسے پہ ناز ہو، کیوں آپ کو نہ اپنے نواسے پہ ناز ہو، ہر قول مصطفیٰ کا نبھایا حسین نے، ہر قول مصطفیٰ کا نبھایا حسین نے۔ فیضان وہ تو ساقیِ کوثر کے لال تھے، فیضان وہ تو ساقیِ کوثر کے لال تھے، کیسے کہوں کہ آب نہ پایا حسین نے۔ تو آج یہی ہمارا موضوع گفتگو ہوگا، اور گفتگو کا آغاز کریں گے علامہ شبیر میثمی صاحب۔ جب ہم شہادت حسین کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یقیناً اس میں اتنے پہلو ہیں، اتنی چیزیں ہیں۔ کربلا کا واقعہ جو ہے وہ خود ایک بڑی داستان کے ساتھ ساتھ، میں تو کہتی ہوں کہ ہم داستانیں تو وہ ہے نا، داستانیں رقم ہوتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، لیکن یہ وہ داستان ہے، یہ وہ واقعہ ہے جو ہر زیرو کو پتہ ہے، جانتے ہیں سب لوگ، اور بار بار اس کے بارے میں بات ہم کرتے ہیں تاکہ آج کے وقت کے حساب سے ہم سیکھ سکیں اور جان سکیں اور ان چیزوں کو، ان پہلوؤں کو اپنی زندگی میں شامل کر سکیں۔ میثمی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم کربلا کے واقعے پر اور اس کے فلسفے پر گفتگو کریں۔ جی۔ ایک وقت ہے خود کربلا کا واقعہ جو شروع ہوتا ہے وہاں سے کہ جب یزید کی بیعت کا خط آتا ہے مدینہ میں، امام حسین علیہ السلام کو دارالامارہ میں بلایا جاتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں بیعت کی باتیں تو بند کمروں میں اور بند چار دیواری میں نہیں ہوتی، بازار میں کریں گے، کل آؤ وہاں بات کریں گے معذرت کے ساتھ۔ امام علیہ السلام دوسرے دن بازار میں تھے، اور مروان ابن حکم کہ جس کو حضور اکرم نے اپنے باپ کے ساتھ مدینہ بدر کیا تھا، وہ مدینہ میں نظر آ رہا ہے، اور وہ آگے کہتا ہے حسین ابن علی، اے رسول کے نواسے، میں آپ کی بھلائی چاہتا ہوں، آپ بیعت کر لیں۔ یہاں پر کربلا کی پہلی چنگاری نظر آتی ہے۔ امام علیہ السلام بازار میں فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب مثلا مجھے فون آئے اور میں کہوں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو مفتی صاحب فوراً پوچھیں مولانا خیریت تو ہے نا؟ امام علیہ السلام نے جیسے کہا پورا بازار متوجہ ہو گیا، اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا وعلی الاسلام السلام، اسلام کا فاتحہ پڑھ لیں، اذا بولیت الامت براء مثل یزید، جب امت کی باغ دوڑ ایسے شخص کے ہاتھ میں دی جائے جو یزید جیسا ہو۔ وہ یزید، امام حسین علیہ السلام کے الفاظ، رجل فاسق فاجر بولد بالفسق، فاسق فاجر کھلے عام فسق کرتا ہے۔ اسلام میں ہے کہ اگر کوئی چھپ کے برائی کر رہا ہے نا تو ابھی بھی وہ جانے اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانے، لیکن جو کھل کے کر رہا ہے، مثلا میں بیمار ہوں، روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، میں کھانے کا حق رکھتا ہوں لیکن بازار میں نہیں، لوگوں کے سامنے نہیں، اگر کھاؤں گا تو مجھ پہ حد جاری ہوگی یا تعزیر۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو کھلے عام فسق و فجور کر رہا ہے، اور
مثلی یہ ایک پورا عنوان دے دیا, مثلی لا یبایع مثلا, میرا جیسا یزید جیسی کی بیعت نہیں کری. یہاں سے کربلا کی داستان شروع ہوتی ہے. پھر واقعات تو بہت زیادہ ہیں کہ امام علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے جاتے ہیں اور مکے میں مختلف خطبات بیان کرتے ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں. لوگوں کو احساس دلاتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ہمیں قیام کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جس دین کو قیامت تک جانا تھا. دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 جگہ اس مفہوم سے بیان فرمایا, والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. 2 جگہ پر اس طرح آیا ہے اور ایک جگہ پہ آیا وکفیٰ باللہ شہیدا, اللہ تعالیٰ گواہ کے طور پر کافی. یعنی یہ دین قیامت تک جانا ہے. یہ زندگی کا طریقہ جو اسلام ہے, ان الدین عند اللہ اسلام, یہ قیامت تک جانا ہے. اب اس قیامت تک کے جانے کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا اور بیچ میں یزید جیسا آ گیا تو سسٹم تو تبدیل ہو گیا نا. یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے اپنا وظیفہ سمجھا کہ میں قیام کروں, اور بجائے اس کے کہ حج کے لیے دیکھیں 8 ذی الحجہ جو ہے یوم ترویہ کہا جاتا ہے, پانی بھرا جاتا تھا اور پھر منی اور عرفات کی طرف روانہ ہوتے تھے. امام علیہ السلام نے رات کو خطبہ دیا اور صبح کہا میں نکل رہا ہوں, جو چلے گا وہ بھی مارا جائے گا, جو پیچھے رہ جائے گا اس کے لیے بھی کوئی بھلائی نہیں ہوگی. اور یہاں سے پھر کربلا کا عملی نمونہ سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, ہم یہ کہتے ہیں نا رحمانی بھائی, جو بھی میسوی صاحب بات کہہ رہے ہیں کہ یہ آغاز کس طرح سے ہوا اور پھر امام حسین جس طرح سے نکلے, جو لوگ ان کے ساتھ آئے وہ بھی سب ظاہر سی باتیں جانتے تھے کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنا ہے. کتنا ضروری تھا یہ واقعہ کربلا اسلام کی ترویج کے لیے, اسلام کی تقویت کے لیے, اور پھر یہ کہتے ہیں نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, تو یہ کیوں؟ احمد و صلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام و اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا, تاجدار مدینہ, تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں, برکتیں, عظمتیں, رفعت نازل ہوں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام رفقا پر. دیکھیں ایک بات بہن ذہن میں رکھیے گا, قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی, قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے, اِنَّ صلاتی بے شک میری نماز, و نسکی بے شک میری قربانی, و محیایا بے شک میری زندگی, و مماتی اور میری موت, للہ رب العالمین اللہ کے لیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 41 ہجری سے 61 ہجری کا جو ایک زمانہ ہے, میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد پوری امام حسن کی شہادت کے بعد پورے روئے زمین پر حسین سے افضل, اعلیٰ, برتر, بہتر, مفسر, محدث, متکلم, فقیہ دنیا میں کوئی نہیں تھا. اگر دنیا میں کوئی تھا تو وہ حسین ابن علی تھا, اور حسین ابن علی جیسا فضیلت کے اندر, حسب و نسب کے اندر, علم کے اندر, معرفت الہی کے اندر, معرفت رسول کے اندر پوری کائنات میں کوئی نہیں. پوری کائنات میں اگر اللہ کا کوئی شاہکار ہے تو وہ فاطمہ کا لال حسین ابن علی ہے. اور حسین ابن علی اللہ کی رحمتیں, برکتیں, عظمت نازل اس خانوادے پر اور خود حضرت امام حسین پر کہ آپ وہ شخصیت ہیں. دیکھیں امام وہ ہوتا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چلتے ہیں, کچھ وہ ہوتے ہیں جو چلوائے جاتے ہیں, کچھ وہ ہوتے ہیں جن کے پیچھے چلا جائے تو باعث نجات ہوتی ہے. اور امام حسین وہ ہیں جو پوری کائنات کو باعث نجات کا راستہ دکھا رہے ہیں. امام حسین کی ہر قدم پر, آپ جس طرح بات کی میسی بھائی نے, آپ مدینے سے جب آپ مکے کی طرف آتے ہیں تو امام حسین نے تقریباً 4 مہینے کچھ کم و بیش قیام فرمایا. اور آپ اٹھائیں تاریخ کو, تاریخ کے اندر یہ ہے کہ جو قرآن کی تفسیر 4 مہینے کیا کرتے رہے, کہ لوگوں کو جمع کرتے رہے کہ نعوذ باللہ بھائی مجھے حکومت چاہیے, یہ یا مجھے شہرت ہو جائے, یا جس طرح آج کا معاملہ ہوتا ہے. نہیں, امام حسین وہاں بیٹھ کر قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں, وہاں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو بیان کر رہے ہیں, اپنی ذات سے لوگوں کو نفع دینا سکھا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ہر زمانے کے اندر جب آدم علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو ابلیس ہے,
ابراہیم علیہ السلام ہے تو نمرودیت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے تو فرعونیت ہے، آقا علیہ السلام ہے تو ابو جہلیت ہے، مولا کائنات ہے تو خارجیت ہے، اور حسین نے قیامت تک کے لیے بتا دیا اب اللہ کے لشکروں میں دو ہی لشکر ہیں، جو رحمان کا لشکر اور شیطان کا لشکر۔ رحمان کے لشکر میں حسینیت ہوگی اور یزیدیت کے لشکر میں، شیطانیت کے لشکر میں یزیدیت ہوگی۔ تو ایک لکیر امام حسین کھینچ کے جا رہے ہیں تا قیامت، اس قیامت کی صبح تک۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا محور و مقصد جو ہے نا، وہ نعوذ باللہ کوئی حکومت نہیں تھا، یہ خانوادہ تھا۔ مثال دیتا ہوں میں، مثال عجیب بات ہے، لیکن اگر وہ کسی پہاڑی پہ بھی بیٹھ جاتے نا صرف خاموشی سے جا کے، تو پوری کائنات کا مرجع حسین کی وہ پہاڑی ہوتی، اور وہ پہاڑی بھی، میں عجیب بات کہہ رہا ہوں، اگر کسی کو بری لگتی رہے، قرآن نے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، وہ پہاڑیاں کہ اس خانوادے کی ایک عورت، صرف عورت جو نبیہ نہیں ہے، جو اس طرح محدثہ متکلمہ فقیہ بھی نہیں ہے، وہ صرف دوڑیں تو اللہ ان پہاڑیوں کو نشانی بنا دے، تو جہاں حسین بیٹھ جاتے تو اللہ کی نشانی میں نہیں ہوتی۔ بالکل ایسا ایک ہی بات ہے، لیکن امام حسین نے مجھے ایک میسیج دیا، مجھے کیا میسیج دیا، آپ کو میسیج دیا، اور جو ہمارے ینگسٹر دے رہے ہیں ان کو میسیج یہ دیا، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، جو رہتی دنیا تک اصول تھا نا، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، حسین نے بتا دیا اکیلے اگر اللہ کے نکلو گے تو تم زمانے کو بدل دے۔ کچھ لوگ وہ تھے، اب یہ بھی جملہ سنیے گا، کچھ وہ لوگ تھے اس یزید کے دور میں اور آج کے بھی وہ ہیں، جو زمانے کو چاہتے ہیں اگر بندہ حسین جیسا بن جائے تو زمانہ اس کو چاہتا ہے۔ آج پورا زمانہ امام حسین کے نظریات کیسے کے بن پیچھے جائے میسمی صاحب، کیسے بن جائے؟ میں نے ابھی آغاز میں کہا نا کہ دیکھیں ہم سب کتابوں میں، ہم سب واقعہ کربلا کے بارے میں جانتے ہیں، بہت سارے واقعات سنتے ہیں، بہت ساری باتیں نئی بھی سیکھتے ہیں، ہر دفعہ ہر شوز میں، ٹرانسمیشنز میں، ٹی وی چینلز پہ، کتابوں میں۔ لیکن میسمی صاحب جس چیز پہ میں فوکس ہمیشہ سے کرتی ہوں اور سیکھنے کی اور سکھانے کی ہم سب مل کے کوشش یہی کرتے ہیں اس میڈیم کے تھرو، جب یہ رحمانی بھائی نے بات کہی نا کہ ایک شخص امام حسین جو تھے وہ یہ سوچ کر نہیں نکلے تھے کہ میں جو کیا کر جاؤں، اور نہ کسی کو قافلے میں اس لیے ملا رہے تھے کہ ہاں بھئی میرے کوئی پرسنل بینیفٹس ہوں گے یا میرے ساتھ بہت بڑی فوج اور لشکر ہوگا تو میں جا کے کچھ کر سکوں گا۔ بس ایک اسلام کا جھنڈا تھا، ایک دین کی سربلندی کا جو ہے وہ سوچا ہوا تھا اور وہ نکل پڑے۔ آج جب ہم یہ دور دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ کا، جب میں بات کرتی ہوں، کمپیریزن کرتی ہوں، تو ہم یہ جو نہیں بن سکتے ہم حسین، لیکن ہمارے اندر وہ حسینیت نظر نہیں آ رہی عملی طور پر۔ ہم اتنا کیوں سوچتے ہیں بطور امت مسلمہ ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، اور جب ہم یہ واقعہ کربلا پڑھتے ہیں تو آج کے دور میں جب ہم اتنے مظالم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اتنا جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی نسل کشی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بچوں کے ساتھ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین میں، کیوں ہماری جو ہے نا وہ روحیں نہیں کانپ جاتی؟ دیکھیں، جب تک ہم واقع کربلا کو فلسفے کربلا کے ساتھ نہیں دیکھیں گے، وہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ ٹریجڈی نظر آئے گی۔ لیکن جب واقع کربلا کو فلسفے قیام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دیکھیں گے تو پھر بات کچھ اور ہو جائے گی۔ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کہاں جا رہے ہو، مارے جاؤ گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا جائرا، اشر بطر ظلم و جور کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا میں حکومت ہاتھ میں لینے کے لیے نہیں، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ یہ اقوال امام حسین علیہ السلام کو جب تک زندہ نہیں کریں گے نا بات نہیں سمجھ آئے گی، ورنہ ایک دوسرے کو لڑاتے رہیں گے اور کام خراب ہو جائے گا۔ بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں، اس لیے کہ اب لوگ اس ڈائریکشن میں نکل گئے ہیں کہ یزید جیسے کو اپنا حاکم قبول، خلیفہ نہیں کہہ سکتا، حاکم یا بادشاہ یا رولر کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار۔ یعنی امت میں ایک ایسی فکر پیدا ہو گئی ہے کہ اگر اس فکر کے سامنے ہم نے سٹاپ نہیں لگایا، پہاڑ نہیں کھڑا کیا تو یہی فکر آگے چلتی جائے گی۔ استغفر اللہ، پھر آج یہ ہوتا کہ محرموں کے نکاح ہو رہے ہوتے اور لوگ چلے جاتے، بولتے ٹھیک ہے اس میں کوئی نہیں، قرآن پر عمل نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ دیکھیں قرآنی بات، ارید و امر بالمعروف و انہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو قرآنی وظیفہ ہے وہ انجام دینے نکلا ہوں۔ و اسیر و بصیرت جدی و ابی، جد میرے نانا کی سیرت، میرے بابا کی سیرت پہ جا رہا ہوں۔ دیکھیں کربلا کو خلاصہ کرنا ہے تو اصلاح امت بے روش قرآن، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اگر یہ نہیں کریں گے
آج ہم نے امام حسین علیہ السلام کے ان اقوال کو نظر انداز کیا ہوا ہے. نتیجہ یہ کہ معاشرہ معذرت کے ساتھ اپنے آپ کو اسلامی معاشرہ کہہ رہا ہے لیکن اسلامی معاشرہ نہیں ہے. آج ظلم ہو رہا ہے, آج حقوق چھینے جا رہے ہیں, آج بے گناہوں کو قتل کیا جا رہا ہے. آج ہم آتے اس بات کی طرف, فلسطین جیسا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور امت سوئی ہوئی ہے. آج ہمیں کربلا کی اہمیت زیادہ محسوس ہوتی ہے. میں بات طولانی نہ کروں لیکن اگلے اس میں کربلا اور فلسطین کے درمیان شباہت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہوں کہ آج فلسطین میں کہا جاتا ہے 40,000 38 سے 40,000 شہید ہوئے. نو, اٹس رانگ. آج بعض یورپین ریسرچ کے مطابق 1,38,000 سے 1,40,000 لوگ شہید ہوئے. زخمیوں کی بات چھوڑ دیجئے, اس لیے کہ ہم نے قرآن و سنت و روش اہل بیت علیہ السلام کو نظر انداز کیا, کربلا کے واقعے کو اٹھایا, کربلا کے فلسفے کو نظر انداز. صحیح بات ہے. تو یہ فلسفہ کربلا جو ہے وہ زندگیوں میں شامل کیسے کرنا. پھر جیسے ہم نے دیکھا کہ امام حسین یقیناً ان کا مرتبہ, ان کی سوچ, ان کا تفکر یقیناً بالکل مختلف, اور جو ہے نا وہ ویسی شجاعت, ویسی جرت تو آج کوئی رکھ بھی نہیں سکتا. لیکن اس کے باوجود کیا پرسنل کیپیسٹی میں کوئی بھی ایسا پیروکار نہیں ہے, کوئی بھی ایسا جو ہے نا وہ ہم اسٹوڈنٹ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا اس کی کوئی ذرہ برابر, خاک برابر بھی ایفرٹس ان کی جیسے دکھا دیں. رحمانی بھائی آپ اس سوال کا جواب دیجیے گا لیکن بریک کے بعد. ویلکم بیک ان سٹی ایٹ 10. بات ہو رہی ہے شہادت امام حسین کے حوالے سے اور درس کربلا کے حوالے سے, اور ہم بات یہ کر رہے تھے رحمانی بھائی جاتے وقت کہ ہمارے یہاں کیا کوئی بھی ایسا شخص ایسا جس کے اندر ہمیں ذرہ برابر بھی حسینیت نظر آتی ہو. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بہت سارا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے, امت مسلمہ کے ساتھ ہو رہا ہے, لیکن واقعی کیا ہم نے حقیقی معنوں میں درس کربلا کو اڈاپٹ کیا ہے؟ امام حسین کی جو تعلیمات ہیں ان کو ہم اڈاپٹ کر پائے ہیں ابھی تک یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اور انتہائی نامصاب, جو میں فوکس کرنا چاہ رہی ہوں, انتہائی نامصاب حالات میں جب آپ بلا خوف و خطر آپ نکل سکتے ہیں, تو آج کسی میں وہ جرت نہیں. دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو زمانے میں نکلے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ خطرناک زمانہ ہے. خود جب 8 کو آپ نے موو کیا ہے مکے سے, تو آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ نے بلکہ کہا بھی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ احرام کی حالت میں لوگوں نے تلوار چھپائی ہوئی ہیں, اور جب کراؤڈ کے اندر امام حسین کی شہادت وہ چاہتے تھے. شامی لشکر چاہتا تھا کہ کسی طرح امام حسین کو شہید کیا جائے, اور وہ میں سمجھتا ہوں امام حسین نے رہتی دنیا تک امت کے لیے ایک سبق دیا کہ امت کا درد رکھنا ہے. 8 کو جو آپ نکلے اپنی جان بچانے کے لیے نکلے, بلکہ حج کا مبارک جو ایک ایونٹ ہے اس کو قیامت تک کے لیے آپ نے محفوظ کیا, خون خرابے سے آپ نے اس کو محفوظ فرمایا. پھر اب آگے نکلے تو ہر قدم پہ امام حسین کا درس ہے میرے لیے. ایک تو سب سے پہلے اگر میں حسینی ہوں تو مجھے پوری کائنات کے مسلمانوں کے لیے درد رکھنا ہے, اور مجھے ان مسلمانوں کے لیے بہتری کا سوچنا ہے. اب آئیے امام حسین کے لشکر اور یزیدی لشکر کے اندر, اور پھر آپ کا وہ سوال آتا ہے. ہم دیکھتے ہیں رات کے اندر 9 کی غالباً تاریخ کے اندر, اور وہ شخص کہ جو یزیدی فوج کا ایک اہم کمانڈر ہے, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو روکا ہے, اور وہی امام حسین کے لشکر میں آ جاتا ہے جناب حر. اب ان کو ذہن میں رکھیے گا, میں بات اپنی کمپلیٹ کروں گا. جی جی. 2 لشکر ہیں, ایک لشکر حسین ہے اور ایک لشکر یزید ہے. لشکر حسین قرآنی صفات سے بھرا ہوا ہے. قرآن میں ان اللہ مع الصابرین, قرآن میں فذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون, یعنی صبر کرنے والے, شکر کرنے والے, واقیم الصلاۃ, نماز قائم کرنے والے, وآتوا الزکاۃ, اور زکوٰۃ ادا کرنے والے, واللہ یحب المحسنین, احسان کرنے والے, عدل کرنے والے, معاف کرنے والے, عطا کرنے والے, رحم دلی کرنے والے, اچھا سوچنے والے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, امر بالمعروف یعنی نیکی کی دعوت دینے والے اور برائی سے روکنے والے. یہ ہے عاجزی کے پیکر, یہ ہے لشکر حسین. لشکر یزیدی, آج سوال میں آپ سے بھی کروں گا, سب سے کروں گا, اور میں اپنے آپ سے بھی کروں گا, میں ہوں کس لشکر کے اندر؟
اس لشکر جو لشکر یزیدی ہے، جھوٹ بولنے والے، غیبت کرنے والے، حسد رکھنے والے، بغض رکھنے والے، تکبر کرنے والے، اپنے آپ کو اونچا رکھنے والے، اپنی شہرت کے لیے کسی کو بھی تمیز نہیں کرنے والے، حق اور حلال و حرام کی تمیز نہ کرنے والے، جبھی امام حسین کہتے ہیں کہ کیا تم مجھے نہیں جانتے ہو؟ وہ شقی سارے کہتے ہیں ہم تمہیں جانتے ہیں، تم حسین ابن علی ہو، تم رسول اللہ کے نواسی ہو، تم فاطمہ کے لال، اس کے باوجود جو نیزے چلائے جاتے ہیں، جو خنجر چلائے جاتے ہیں، جو تیر چلتے ہیں، جو تلواریں چلتی ہیں، وہ اس لیے کہ ان کے شکم میں لقمہ حرام تھا۔ آج سوال یہ ہے ہمارا انداز تربیت کیا ہے، ہمارے زندگی کا انداز کیا ہے، ہمارے انداز معاشرت کیا ہے؟ اگر ہم ابھی بھی صفات یزیدی میں ہیں تو پھر حور کی طرح نعرہ تکبیر بلند کر کر ہمیں امام حسین کے لشکر میں آنا ہے۔ ہم تکبر کرتے ہیں تو ہمیں عاجزی کا پیکر ہونا ہے۔ ہم اگر یہ کہتے ہیں، آج تو ہم نے دیکھا ہے کہ سگے بہن بھائیوں مر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی مجھے اس کا چہرہ نہیں دکھانا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لاش یعنی کہ میتیں اٹھ جاتی ہیں اور سگے بھائی کے جنازے میں نہیں آتا۔ ایسا ہم نے دیکھا، اس سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے، معاف نہیں کیا جاتا، دلوں میں بات کو رکھا جاتا ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جب آپ میدان کربلا میں وارد ہوتے ہیں تو دشمن کے گھوڑوں کو بھی پانی پلواتے ہیں۔ یہ آپ کا انداز ہے۔ تو آج اگر مجھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے تو مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ میرے پاس قرآن موجود ہے، رسول نے آخری لیکچر میں کہا ہے میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہارے پاس قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور تمہارے پاس ناطق قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تمہارے پاس قرآن چھوڑتے جا رہا ہوں، تمہارے پاس بولتا ہوا قرآن چھوڑتے جا رہا ہوں۔ اور بولتا ہوا قرآن کون ہے؟ یہ پورا خانوادہ اہل بیت اطہار ہے۔ اگر ہم ان کی سیرت کو اپنائیں، اور میں آپ کو بتاؤں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں امام حسین نے جو پھول چنے، گلشن زہرا کے جتنے پھول ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں، حضرت علی اکبر ہیں، حضرت قاسم ہیں، حضرت علی اصغر ہیں، جناب عباس ہیں، ہر عمر کا ایک وہاں گلدستہ موجود ہے۔ آج نوجوان ینگسٹر کہیں 35 سال تک کے کہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں، ایفرٹس کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے عباس موجود ہیں۔ 18 سال کا ینگسٹر کیا کر سکتا ہے؟ علی اکبر موجود ہیں۔ وہاں حضرت جان جیسے 80 سال کے لوگ موجود ہیں، حبیب ابن مظاہر، حضرت زہر جیسے لوگ جو 60 سال سے اوپر کے لوگ ہیں وہ موجود ہیں، اور بتا رہے کہ اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے آپ کو نکلنا ہے اور ہر حال میں اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے اور ہر حال میں اللہ اس کے رسول سے راضی رہنا ہے۔ یا ایک میسیج اور بھی ہے جو امام حسین نے میدان کربلا میں دیا۔ آج ہم کسی سے پوچھیں، میں بالکل ڈومیسٹک بات کر رہا ہوں، آپ کے حالات کیسے ہیں؟ جی بڑی مشکل میں ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں، بڑی آزمائش ہے۔ جی اچھا کھا رہے ہیں؟ جی کھا رہے ہیں۔ 2 وقت کی روٹی ہے؟ جی ہے۔ کپڑے اچھے ہیں، جوتے اچھے ہیں۔ آج جا دیکھیں امام حسین کو، جناب علی اصغر، آپ اندازہ کیجئے، ام رباب اور بی بی لیلہ اور رقیہ پہ بھی سلام ہو کہ ان کے بچے جب امام حسین علی اصغر کے خون کو اچھالتے اور کہتے ہیں اللہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ حسین نے بتایا مجھے میدان کربلا میں کہ اس زبان سے ہمیشہ شکر ادا ہوتا ہے، شکوہ ادا نہیں ہوتا۔ اگر آپ حسینی ہیں تو شکوہ کرنا چھوڑ دیں اور شکر کی عادت کو اپنا لیں۔ بات وہی نا کہ ہم نے مصری صاحب باتوں تک تو بہت سمجھ لیا ہے، لیکن وہی عملی زندگی میں ہم نے ابھی تک شامل ہی نہیں کیا کہ ہم واقعی سمجھ سکیں۔ جو ابھی رحمانی بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص پریشان ہے اور صرف دنیاوی الجھنوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو سوال ہوگا تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سے سوال نہیں ہوگا کہ جو بچوں، ابھی آپ نے 6 ماہ کے بچے کی بات کی آپ نے، اور ہم نے دیکھا کہ شہادتیں ہوئیں، اس کے باوجود بھی جو انداز تھے شکر کے اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے صبر کے، وہ آج ہمیں نظر نہیں آتے۔ اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا بھر میں، ہم اس کے جواب دہ نہیں ہوں گے۔ جتنے بچے جو ہے وہ اپنی جانوں سے جا رہے ہیں، ان کا خون بہہ رہا ہے، امت مسلمہ کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، ہم جواب دہ نہیں ہوں گے۔ میں اور آپ کیا ہم سب سے سوال نہیں ہوں گے؟ بے شک ہم سب جواب دہ ہیں اور ہم سب ذمہ دار ہیں۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارکٌ فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان میں 2 سنگین چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب اور ایک میری اہل بیت۔ جب تک تم اس سے متمسک رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر پر نہ آئے۔ قرآن میری زندگی میں کیا ہے؟ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، یا ماہ رمضان آتا ہے تو اہل سنت تراویح میں شیعہ حضرات ویسی تلاوت کرنا شروع۔ نہ فہم قرآن ہے، نہ قرآن مجید پر عمل کی بات سوچی جا رہی ہے، نہ اہل بیت علیہ السلام سے متمسک ہوا جا رہا ہے۔ دیکھیں امام رضا علیہ السلام نے کیا فرمایا، کسی نے پوچھا دین کیا ہے، امام نے فرمایا 2 جملے،
التوکل علی اللہ و تفویض الامر الیہ، اللہ پر توکل اور اپنے امر کو اللہ پر تفویض کرو۔ نہ میرا اللہ پہ توکل ہے، نہ میں اللہ پر اپنے امور کو تفویض کرتا ہوں۔ آج طاقتیں ہیں ہمارے پاس، تیل ہمارے پاس ہے، مائنز ہمارے پاس ہیں۔ اگر میں اپنے ملک پیارے ملک پاکستان کی بات کروں، کون سی نعمت نہیں ہے، لیکن توکل نہیں ہے، ہمارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھروسہ نہیں ہے۔ کیا امام حسین علیہ السلام سمجھ رہے تھے نعوذ باللہ کہ 72 کے ذریعے میں حکومت لے لوں گا؟ نہیں مقصد تھا۔ دیکھیں عصر عاشور جب سب شہید ہو گئے، امام علیہ السلام نے آواز دی حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، یا جو ایک جملہ کہا جاتا ہے حل من ناصر ینصرنا، کون تھا؟ یزیدی لشکر سے کوئی آنے والا تھا، نہیں، یہ قیامت تک آواز دی جا رہی تھی کہ آؤ حسین کی مدد کرو، اس لیے کہ حسین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے آئے۔ آج ہم بھی امام حسین علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہہ سکتے ہیں اگر ہمارا اللہ پر توکل ہو۔ نہ اللہ پہ توکل ہے، نہ لبیک کہنے کی ہمت۔ اچھا آپ دونوں سے ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ آج ہم بہت ساری لاجکس، اپنے ریسورسز، سورسز، وسائل سب کچھ اکٹھا کرتے ہیں جی کہ ہم کس کیپیسٹی میں کیا کر سکتے ہیں، بتاؤ، بھلے ہم جنگی صورتحال کی بات کریں یا ہم اپنی اکنامیکل کنڈیشن کی بات کریں، کسی بھی چیز کے لیے ہم ایک یا اپنے گھر کی کوئی تقریبی پلان کر رہے ہوں تو دیکھیں آپ سارا ایک ماسٹر پلان تیار ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ ریسورسز ہیں، ہمیں اس میں یہ کرنا ہوگا۔ جب امام حسین نکل رہے تھے تو کیا پلان تھا؟ کیونکہ آپ کے پاس نہ اتنے ریسورسز تھے، نہ اتنا لشکر تھا، نہ اتنا جو ہے تیاری تھی، نہ کوئی سوچ اس طرح سے تھی کہ میں جو اتنی بڑی تعداد میں جا کے ایسے کر دوں گا، لیکن امام حسین تب بھی نکلے انتہائی نامصائب اور نامساعد حالات میں بھی۔ تو کیا سوچ تھی، کیا فلسفہ تھا ان کے دماغ میں، کس چیز کو کیسے پریویل کرنا چاہتے تھے، یا بس صرف اور صرف اللہ کی مدد کے تحت کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے ساتھ ہوں گے؟ کیا جو ہے نا وہ یہ ساری سوچ کا محور تھا؟ ہم اس حوالے سے بات کریں گے لیکن آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک ان سٹی ایٹ 10۔ تو جناب ہم بات کر رہے تھے کہ جو امام حسین کی جو ہے شہادت کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، اور پھر میں نے جیسے جاتے وقت سوال کیا تھا میزمی صاحب، رحمانی بھائی آپ سے بھی دونوں سے ہی، کہ ہم بہت ساری تیاری کرتے ہیں کسی بھی چھوٹے سے ایونٹ کے لیے، چھوٹی سی بات کے لیے، کہ ہمارے پاس ریسورسز کیا ہیں، اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین کے دماغ میں کیا سوچ تھی، کیا فلسفہ تھا، کیا تدبیر تھی کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگا، اتنا بڑا واقعہ ہو سکتا ہے، کیا کچھ نہیں ہوگا؟ آپ نے جیسے اپنے پہلے لوگوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ میں جا رہا ہوں، زندہ واپس آنے کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو کس طرح سے ہوا یہ سب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں امام حسین کے ذہن میں قرآن کی آیات ہیں، کیونکہ وہ گھرانہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے۔ آج اس دور کے اندر ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ آج ہمارے یہاں تربیت کا فقدان۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن پہ اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں، وہ اپنے بچے امام حسن اور امام حسین کی تربیت کس طرح کرتی؟ کیا آج کل کی مائیں تربیت کرتی ہیں؟ بچپن سے ہی ان کو اللہ کی محبت، مودت اور عشق کا جام پلایا، شروع سے ان کے دل و دماغ کے اندر اللہ اس کے رسول کی رضا بٹھائی، اور شروع سے بتایا کہ تمہارا مقصد کیا ہے، تمہارا جینے کا مقصد کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو میں ان کو بتایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ بچپن سے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کیا آج کل کی مائیں بچوں کی اس طرح تربیت کرتی ہیں؟ کیا آج کل کے والد بچوں کی تربیت کرتے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ بچپن میں رات کے وقت بہت قلیل مقدار میں کھانا کھلاتی ہیں، تاکہ جب بچے رات میں اٹھیں تو اپنے بابا مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کو نماز کی حالت میں دیکھیں، اور وہ بھی اٹھ کے جب دودھ پئیں تو سجدہ شکر ادا کریں۔ کیا آج کل کی مائیں اس طرح تربیت کر رہی ہیں؟ جب تربیت نہیں ہوگی تو پھر ان بچوں کا وژن مادیت پر ہوگا۔ آج پوری بچوں کو ذہن میں بچپن سے بٹھایا جاتا ہے، ایک تو ان کو آپس میں لڑانا سکھایا جاتا ہے کہ تمہیں صرف نمبرنگ حاصل کرنی ہے، تمہیں بس فرسٹ آنا ہے، تمہیں دوسروں کو زیر کرنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ان کو مادیت کہ تمہیں بڑے ہو کے یہ بڑی گاڑی لینی ہے، یہ بڑا گھر لینا ہے، تمہیں فلاں کرنا ہے، تمہیں بڑا انجینئر بننا ہے، پیسہ کمانا ہے، تمہیں ایسا کرنا ہے، تمہیں ویسا کرنا ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ ان کو دل و دماغ میں نہیں ہوتا۔ جبھی بچے بڑے ہو کر سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں، مگر نہ وہ اللہ کو حاصل کر پاتے ہیں، نہ رسول اللہ کو حاصل کر پاتے ہیں، نہ اہل بیت اطہار کو اپنے سینے میں لا پاتے ہیں۔
تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جو محور و مقصد ہے وہ تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، اور اللہ کے نظام کو دنیا میں نافذ کرنا ہے، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے۔ جس طرح شروع میں بتایا گیا کہ یزیدیت جس طرح اسلام کا اور شرع کا مذاق اڑا رہا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جا کے سد باب کیا، اس کو جا کے روکا ہے۔ آج مجھے حسینی کردار کو نبھانے کے لیے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مجھے اکیلا کھڑا ہونا ہے، مجھے اللہ اس کے رسول کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں۔ جب میں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بار بار، میں آپ کے پروگرام میں بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ میں اپنے والد سے سوال کرتا تھا کہ ابا جان میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، تو ابا مثال دیتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو آگ جلائی گئی تھی نمرود نے، تو ایک چھوٹی چڑیا آتی تھی اور اپنی چونچ میں پانی ڈالتی تھی، تو کسی نے پوچھا کیا تمہارے اس طرح کرنے سے آگ بجھ جائے؟ اس نے کہا نہیں، میں چاہتی ہوں کل قیامت میں میرا نام آگ بجھانے والوں میں ہوں، جلانے والے میں نہ ہوں۔ تو آج مجھے بھی اس پوری کائنات میں جو نفرتیں ہیں، نفرتوں کی آگ بجھانے والوں میں میرا نام ہو، نہ کہ آگ جلانے والوں میں۔ جی مصباح صاحب، آپ کا سوال بھی بہت مناسب ہے اور مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں بات کو بیان کی ہے۔ امام علیہ السلام اللہ پر توکل کر کے دین اسلام کی احیاء کے لیے نکلے تھے، اور کیونکہ امام تھے، نواسے رسول تھے، جنت کے جوانوں کے سردار تھے، اور امام حسین کو پتہ تھا کہ چادر تطہیر کی 5ویں شخصیت ہے، مباہلہ کی 5ویں شخصیت ہے۔ اگر اب میں چیزوں کو واضح نہیں کروں گا تو قیامت تک امت میں چادر تطہیر یا مباہلہ کی شخصیت میں سے کوئی باقی نہیں ہے، ان کا کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ امام علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نکلتا ہوں، اگر زبان سے ہو سکا زبان سے کروں گا، اگر عمل سے کرنا پڑا تو عمل سے کروں گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ خواتین کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ اب دیکھیں کربلا میں ہم عام طور پر خواتین کے کردار کو مس کر جاتے ہیں، اور اسی طرح سے آج کے معاشرے میں خواتین کے کردار کو مس کر جاتے ہیں کہ اگر کربلا میں خواتین نہ ہوتی، دیکھیں امام علیہ السلام نے تیاری کی تھی نا کہ جیسی بھی صورتحال ہوگی ہمیں شہید بھی کر دیا گیا تو خواتین کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن تاریخ میں اس بات کو ثابت کر دیا گیا کہ رسول کی نواسیوں کو دربار یزید میں، بعض لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یزید کا کوئی قصور نہیں ہے، ہم کہتے ہیں تمہاری نظر میں یزید کا قصور نہیں ہے نا، تو یہ دربار یزید میں رسول کی نواسیاں جن کو ہم بیٹیاں کہتے ہیں نا، دیکھیں قرآن میں آیت آئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ ابنا میں کس کو لے گئے؟ امام حسن اور امام حسین کو لے گئے، تو جیسے امام حسن امام حسین بیٹے، ویسے جناب زینب اور ام کلثوم بیٹیاں۔ یزید کے دربار میں حسین امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد رسول کی نواسیوں کو اس طرح سے کیوں کھڑا کیا گیا؟ امام حسین کے سر کے ساتھ چھڑی سے کیوں بے ادبی کی گئی؟ سوال پہ اسی چیز نے امت مسلمہ میں ایک تبدیلی پیدا کی، اور جیسے کہ مفتی صاحب نے بیان کیا اور تاریخ میں بھی آیا، امام حسین علیہ السلام نے بالکل واضح کر دیا مثلی لا یبایع مثلا، حسین نہیں، حسین جیسا یزید جیسی کی بیعت نہیں کرے گا۔ تو تاریخ میں لکھوانے کے لیے تیاری امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے کی تھی۔ صحیح، شہادت ہوگی تو شہادت کے بعد کے حالات، اگر آگے کوئی اور صورتحال بنتی ہے تو صورتحال میں خواتین کا کردار، بچوں کا کردار پہلے سے لے کر چلے تھے، اور اگر ان خواتین نے کربلا کا واقعہ نہیں دیکھا ہوتا تو آج میں اور مفتی صاحب کربلا کے واقعے کو بیان بالکل صحیح بات ہے، وہیں سے آیا، وہیں سے ڈرائیو ہوا، ساری باتیں۔ اور پھر جیسے ابھی رحمانی بھائی اور مصباح بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ بھائی بہت زیادہ ان چیزوں کے بارے میں ہم بات بھی کرتے ہیں، ضروری بھی سمجھتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن خواتین کے کردار بطور ماں آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اور ابھی پچھلے دنوں میں نے مصباح صاحب شو کیا، آپ کہیں گے کہ آج اس نے بات نہیں کی، لیکن ابھی کچھ 2-3 دن پہلے میں نے جو ہے نا فرائیڈے کو ہی شو کیا، جس میں ہم نے کربلا میں خواتین کے کردار کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی، اور اس میں بہت سارے پہلوؤں کو ہم نے ڈسکس کیا، تو اسی لیے میں آج تھوڑا سا اس کو اسکپ کر رہی تھی، کیونکہ ابھی بہت ساری چیزیں مجھے وقفہ لینا ہے، اس کے بعد جی بول۔ ایک جملہ یہ کہ میدان کربلا کو سجایا مردوں نے، اور عاشور کے بعد
کربلا کو بچایا عورتوں نے۔ ہاں ہاں، اچھا کیسے؟ ایک تو ہم اس پہ بات کریں گے اور یوم عاشور کے حوالے سے بھی بات ہوگی، اس کی اہمیت کے حوالے سے بھی بات ہوگی آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک ان سٹی ایٹ 10۔ بات میں نے کہا تھا آنے کے بعد جب ہم بات کریں گے یوم عاشور کے حوالے سے بات کریں گے، مصری صاحب یوم عاشور کی اہمیت اور فضیلت جو ہے وہ جاتے جاتے بیان کر دیں پلیز۔ دیکھیں عاشورہ کی اہمیت یہ ہے کہ عاشور کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر کربلا کے بعد، میں کہتا ہوں بس کربلا کے بعد، بہرحال بات اپنی جگہ پر ہے۔ عاشور کا دن غم کا دن ہے، اور عاشور کے دن ائمہ معصومین علیہ السلام نے یہ بات بتائی ہے کہ اس دن غم مناؤ، اور امام حسین علیہ السلام نے جو کردار ادا کیا ہے، جو بیان کیا ہے، اس بیان کو اجاگر کرو۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ عاشور کے دن پوری دنیا میں، یعنی آپ دنیا میں کہیں چلے جائیے، نواسہ رسول کا غم منایا جاتا ہے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کے اس غم کو اس طرح سے منائیں جس طرح سے اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ روزہ رکھنے کے حوالے سے بھی بہت فضیلت ہے، میں چاہوں گی رحمانی بھائی آپ اس کی فضیلت میں اپنے مسئلے کی بات کر لوں، اگر یہ بات تاکہ پھر ڈسٹرب نہ ہو۔ ہمارے ہاں عاشور کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا ہے، فاقہ کیا جاتا ہے، اور عصر کے وقت پھر اسے کھول لیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں روزہ نہیں ہے۔ صحیح۔ ہمارے یہاں اہل سنت میں جو ہے روزہ رکھتے ہیں۔ کے اندر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ کے اندر تشریف لائے تھے تو آپ نے پوچھا کہ آج ما ھذا، یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ یہودی جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی فتح و نصرت عطا فرمائی تھی تو روزہ رکھتے ہیں۔ آقا نے فرمایا فَأَنَا حَقٌ مُوسیٰ مِنْکُمْ، کہ موسیٰ پہ میرا حق زیادہ، فَأَنَا حَقٌ۔ تو پھر ہمیں فرمایا ہم روزہ رکھیں گے۔ اور رمضان سے پہلے عاشور کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا، اس کے بعد اب مستحب ہے۔ اچھا، اور یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص یہ روزہ رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو بہتر یہ کہ 9-10 کا روزہ رکھا جائے یا 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے۔ بہت سارے لوگ کنفیوز جاتے ہیں کہ ایک روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے، اس کے روزہ حوالے رکھ سے سکتے بتا ہیں، دیں بالکل رکھ رحمانی سکتے بھائی۔ ہیں۔ وہ اس زمانے کے اندر تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودیوں سے مشابہت و مناسبت نہ ہو، وہ اس زمانے میں تھا، مگر بہتر یہ کہ وہ 9 یا 10 کا روزہ رکھیں، 10 یا 11 کا روزہ رکھیں۔ اب میں تھوڑا ایک وظیفہ بھی بتا دوں، ویسے ہونا یہ چاہیے کہ 8, 9, 10 سال اگلے سال ہمارے یہاں جو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو خاص طور پہ جو روحانی ثلاثے سے وابستہ ہیں، وہ کچھ اذکار وظائف کرتے ہیں جس سے پورا سال رحمتیں، برکتیں، عظمتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ 1900 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کی تکرار ہوتی ہے۔ اللہ کے 3 الفاظ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان رحیم، یا پھر 1000 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں، اس کا ہدیہ، اس کا احصال ثواب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے رفقا کو کرتے ہیں۔ اس سے یہ کہ پورے گھر میں برکت، رحمت، عظمت اور مال معاملات ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک ہی نشست میں ہوگا؟ نہیں، مختلف پورے دن میں کر سکتے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے۔ آپ بہتر یہ کہ 8 کو بھی، 9 کو بھی، 10 کو بھی، یعنی اگلے سال کے لیے میں بتا رہا ہوں، اب تو عاشور ہے کہ 1900 مرتبہ یا اللہ یا رحمان رحیم، 8، 9، 10 اور پھر 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کسی بھی مقصد، کسی بھی مطلب کے لیے پڑھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم فرمائیں گے۔ اور بہتر یہ کہ 8، 9، 10 کا روزہ رکھ لیں، ورنہ حضور السلام کی سنت کے مطابق مستحب عمل یہ ہوگا کہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھیں، اب پورا سال آفات و بلائیہ سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، تمام ہی پہلوؤں پہ ہم نے بات کرنے کی کوشش کی، دور حاضر کے حوالے سے بھی بات کرنے کی کوشش کی۔ بس یہی ہے کہ ہم نے کسی بھی طرح سے، ہم جب بات کرتے ہیں نا کہ سنت رسول کا دامن نہیں چھوڑنا، اور جب سنت رسول کی بات آتی ہے تو اس میں تمام جو اہل بیت ہیں، کیونکہ ان سب کی تربیت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیاروں نے کی، اور ان کے رفقا نے کی، ان کے چاہنے والوں نے کی، تو وہ تو پیکر ہیں ایسا کہ جن کی ہر ذرہ، جن کی ہر خاک کو بھی اٹھا کر اگر ہم پڑھیں، چومیں اور سینے سے لگا کر رکھیں اور اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں تو شاید ہمیں، وہ کہتے ہیں نا راستہ ڈھونڈتے تو وہ راستہ اور وہ منزل مل جائے۔ اور جاتے جاتے صرف اتنا ہی کہ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے۔ وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے۔ سنت پیغمبر کے خاتم ہے سجدے کا یہ طول، کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور ایک ولی آج تک سجدے میں ہے۔ وہ جو عاشورہ کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ، اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں ہے۔ حشر تک جس کی قسم کھاتے رہیں گے اہل حق، ایک نفس مطمئن اس دائمی سجدے میں ہے۔ نوکے نیزے پر بھی ہونی ہے تلاوت بعد اثر،
مصحف ناطق تہے خنجر ابھی سجدے میں ہے، اس پہ حیرت کیا لرز اٹھی زمین کربلا، اس حیرت پہ کیا لرز اٹھی زمین کربلا، راکب دوش پیمبر آخری سجدے میں ہے۔ رمشا کمل اور ٹیم کو دیجیے اجازت، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے پاس۔